इस लेक्चर में हम ऑपरेटिंग सिस्टम का ओवरव्यू, ऑपरेटिंग सिस्टम करता क्या है, मैनेज रिसोर्सेज और सर्विसेज क्या क्या प्रोवाइड करता है, और इसके साथ हम देखेंगे कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम पिछले 40-50 सालों में बैच ऑपरेटिंग सिस्टम से लेके डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम तक कैसे डेवलप किए गए हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में डिस्कस की जाएंगी। सबसे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं कंप्यूटर सिस्टम्स की जी बेसिक्स हैं, रिकैप ही आपके लिए। जो बुनियादी मकसद है कंप्यूटर सिस्टम का तो यही है कि ये एप्लीकेशन प्रोग्राम्स को एग्जीक्यूट कर सकें ताकि लोग अपने प्रॉब्लम्स हैं कंप्यूटर्स को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लें। और इसी मकसद के लिए हार्डवेयर डिज़ाइन की गई है जिसमें नंबर क्रंचिंग के लिए, नॉर्मली कंप्यूटेशन के लिए CPU डिज़ाइन किया गया है, स्टोर के लिए मेमोरी एंड देन डिवाइसेस ना, ये सारा। खाली हार्डवेयर तो मुश्किल है ज़रा इस्तेमाल करने के लिए जी, तो उसके लिए फिर एप्लीकेशन प्रोग्राम्स वगैरह डेवलप किए जाते हैं ताकि उस हार्डवेयर को यूज़ करते हुए प्रॉब्लम सॉल्व किए जा सके। ये सारा कुछ करने के लिए कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं जी, जो कि कॉमन होते हैं हर एप्लीकेशन प्रोग्राम के लिए, वही ऑपरेशंस किए जाते हैं। इसी तरह IO डिवाइसेस को कंट्रोल किया जाता है और फिर मेमोरी और CPU को भी मैनेज किया जाता है। ये सारी चीज़ें हैं। तो ये जो कॉमन फंक्शन है जी, IO डिवाइसेस, कंप्यूटर रिसोर्सेज, हार्डवेयर को कंट्रोल करने के लिए और उन रिसोर्सेज को मुख्तलिफ प्रोग्राम्स को एलोकेट करने के लिए जितने भी कॉमन फंक्शन हैं उनको सारों को इकट्ठा करके उसका एक नाम दे दिया गया, उसको बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम कहा जाता है। ये जो कॉमन फंक्शन है बेसिकली सॉफ्टवेयर पीसेज ही होते हैं, ये प्रोग्राम्स हैं। तो सेट अप ऑल दोज प्रोग्राम्स बेसिकली इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के जी बेसिक ऑब्जेक्टिव तो ये है कि सबसे पहले तो ये है कि कन्वीनियंस है, आसानियाँ पैदा करने वाली बात है कि जी तो जो भी कंप्यूटर सिस्टम्स हैं उनको लोगों के लिए कन्वीनियंस से आसान किया जाए। सो जो कंप्यूटर सिस्टम का जो यूज़ है, इस्तेमाल है, वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम बड़ा आसान कर देता है लोगों के लिए। दूसरा जो मेन ऑब्जेक्टिव है कि जो भी रिसोर्सेज हैं उनको मुस्तैदी के साथ बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जा सके एफिशिएंट तरीके से, ये उसका मेन ऑब्जेक्टिव है। दूसरा फिर कि इट शुड बी एक्सेसिबल टू एवरीवन। नाउअडेज आजकल देखते हैं कि लोग अगर कोई थोड़े से हैंडीकैप्स हैं तो उनके लिए भी लोगों ने सिस्टम्स को इस तरह डिज़ाइन किया जाए कि ये आसानी से लोग इसको इस्तेमाल करें, एक्सेसिबल हो सारा कुछ ही। दूसरा फिर चौथा ये आ जाता है कि यूनिफॉर्मिटी की बात है कि जी सारे ही लोग एक यूनिफॉर्म तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकें और फिर आपस में चीज़ें शेयर करने में थोड़ी सी आसानी हो जाती है। थोड़ा सा देखेंगे जी बेसिक डेफिनेशन जो है, ऑपरेटिंग सिस्टम बुनियादी तौर पे एक कंट्रोल प्रोग्राम है, ये सेट ऑफ कंट्रोल प्रोग्राम्स होते हैं जो मैनेज करता है कंप्यूटर रिसोर्सेज को और फिर इन रिसोर्सेज को जो मुख्तलिफ जॉब्स हैं उनके दरमियान एलोकेट करता है। एक और पुरानी डेफिनेशन है, नॉर्मली जब वो मेन फ्रेम ईरा था उस वक्त डिफाइन किया था परब्रेंच हेंसन ने, जो बेसिकली इंडिकेट वही करता है कि ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम मैनुअल और ऑटोमेटिक प्रोसीजर्स का एक सेट है जो कि काबिल इस्तेमाल बनाता है कंप्यूटर इंस्टॉलेशन को, ताकि वो जो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन शेयर की जा सके लोगों के दरमियान। जब हम शेयरिंग की बात करते हैं तो शेयरिंग में दो चीज़ें आती हैं जी, एक तो वो कम्पीट करना होता है, एक दूसरा उसका कॉपरेशन आती है, दोनों कन्फ्लिक्टिंग है। तो यहाँ पे फिर वो ये है कि जी ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है इन सारी चीज़ों के कि लोग कॉपरेट भी कर सकें, कम्पीट भी कर सकें। ज़ाहिर है कि जी सारे लोग जो कम्पीट करना चाह रहे होते हैं टू गेट द रिसोर्सेज, इसी तरह जो भी चीज़ें
کسی ایک یوزر نے یا ایک پروگرام نے پروڈیوس کی ہوتی ہیں اور وہ اس کو استعمال میں لائی جا سکتی ہیں دوسرے یوزرز کے، تو اس لیے پھر وہ کوآپریٹ بھی کرتے ہیں نا. یہ ڈیفینیشن آج کل کے نیٹ ورکنگ انوائرمنٹ میں کلاؤڈ بیس میں بھی آج کل اپلیکیبل ہے. اس کو دیکھا جا سکتا ہے کہ جی nothing but a set of manual and automatic procedures which piece of software operating system کی ڈیفینیشن. نارملی ڈیفینیشن سے بہتر یہ ہے کہ جس کا یہ کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے کہ جی ہمیں آپریٹنگ سسٹم کنٹرول کرتا ہے چیزوں کو اور مینیج کرتا ہے ریسورسز کو، اینڈ ریسورسز ایلوکیٹ کیے جاتے ہیں ڈفرینٹ جابس کے لیے. آپریٹنگ سسٹم کی جو بیسک سروسز پرووائڈ کرتا ہے جی یہ ہے کہ جی پروگرام ڈیولپمنٹ میں ہیلپ کرتا ہے، پروگرام ایگزیکیوشن میں آئی او ڈیوائسز کو ایکسیس کروایا جاتا ہے اور دین سسٹم کو ایکسیس دی جاتی ہے. ایک تو یہ ہے کہ جی پروگرام ڈیولپمنٹ کے لیے سسٹم سافٹ ویئر پرووائڈ کیا جاتا ہے، ایڈیٹرز وغیرہ، ڈیبگرز، فریم ورکس جن کے توسط سے لوگ اپنے پروگرامز کو ڈیولپ کرتے ہیں. پھر اس کے بعد جی پروگرام ایگزیکیوشن کے لیے ظاہر ہے کہ جی اسکیجول کرنا پڑتا ہے. اگر ایک سے زیادہ پروگرامز میموری میں ریزیڈنٹ ہے تو وہ جو سارے ریسورسز ہیں ان کو وہ آپریٹنگ سسٹم اسکیجول کرتا ہے. ظاہر ہے کہ اس کی شروعات کی جاتی ہے، انیشلائزیشن ہوتی ہیں، وہ بھی آپریٹنگ سسٹم کے کنٹرول میں ہوتی ہیں. اور یہ ساری چیزیں جو ہے نارملی ہیلپ کرتی ہیں پروگرام کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے. اسی طرح آئی او ڈیوائسز ہے جی، ایک تو یونیفارم انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے. ساری جو اس کی تفصیلات ہیں جو وہ نارملی ہڈن ہوتی ہیں یوزر سے، کیونکہ یوزرز جو نارملی ایکسیس کرتے ہیں فائلز کو ریکارڈ سے، فائل نیم سے، باقی ڈسک کے کس بلاک میں کیسے جو سارے فائل کے ریکارڈ اسٹور کیے ہیں وہ ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں یوزر سے. اور ایک یونیفارم انٹرفیس یہ ہے کہ جی فائلز وغیرہ آئی او ڈیوائسز پہ ہم آپریشن کرتے ہیں، اور نارملی یہ ہے کہ جی ریڈ رائٹ آپریشن ہی کرتے ہیں. باقی ایک کامن انٹرفیس پرووائڈ کی جاتی ہے آپریٹنگ سسٹم پہ. دوسرا یہ ہے کہ جی کنٹرول ایکسیس ہے جی ٹو فائلز. کیونکہ ظاہر ہے کہ جی فائلز پڑی ہوئی ہیں تو دو ہیں، ایک تو کہ جی فری فار آل وہ بھی ممکن نہیں ہوتا، یا کہ ٹوٹل پروٹیکشن ہے، بیکاز ان دیٹ کیس پروٹیکشن کوآپریشن نہیں ہو سکتی. تو اس کے لیے پھر ظاہر ہے کہ جی فائلز کے لیے جو آتھرائزیشن ہے کہ جی ہو از آتھرائز ٹو ایکسیس وچ فائل، نا وہ رسپانسبلٹی آ جاتی ہے، سروسز پرووائڈ کی جاتی ہیں فائل سسٹم کے ذریعے آپریٹنگ سسٹم. دین شیئرنگ ہے جی، وہ بھی ہم نے جو بات کی تھی کہ جی جو فائلز ہیں وہ شیئر کرنی ہیں، تو شیئرنگ میں پھر پروٹیکشن کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ جی شیئرنگ ریڈ اونلی شیئرنگ ہے، سارا کچھ ایگزیکیوٹیبل شیئرنگ ہے، یہ کیا سارا کچھ نا کیشنگ وغیرہ کرتے ہیں ٹو ہیو اے فاسٹ ایکسیس. اسی طرح سسٹم کے جی ایکسیس ہے، ظاہر ہے کہ جی پروٹیکشن کرنی ہے، آتھرائزیشن ہے، اگر کوئی کنفلکٹس وغیرہ ان کو ریزالو کرنا ہے، ظاہر ہے کہ جی اونلی آتھرائزڈ یوزرز are having an access to all those resources which are available, which are shared among different users. یہ تھوڑا سا ایشو آ جاتا ہے. پھر کوئی اگر کوئی جتنے بھی ایررز وغیرہ ہیں آن دی فلائی ہوتے ہیں، ٹریپس ہیں، ہارڈ ویئر ایررز وغیرہ سارے آتے ہیں پروگرام کی ایگزیکیوشن کے دوران، تو ان ساروں کو بھی ڈیٹیکٹ کرنا اور اس پہ پھر اپروپریٹ رسپانس مہیا کرنا، یہ ساری سروسز ہیں جو آپریٹنگ سسٹم پرووائڈ کرتا ہے. ہم تھوڑا سا ریکیپ کریں گے جی. نارملی کہ جی انسٹرکشنز انٹرنلی، کیونکہ یہ بار بار یہی ہوگا کہ جی کانٹیکس وچ ہے، انسٹرکشنز ہے، یہ میموری ایڈریس رجسٹر ہوتا ہے، یہ میموری بفر رجسٹر ہے، کچھ لوگ میموری ڈیٹا رجسٹر بھی کہتے ہیں. کچھ کو نارملی بکس وغیرہ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ اس کو میموری MMU کا حصہ بنایا جاتا ہے. یہاں پہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ رجسٹرز ہیں، ویئر آف کورس ہائی اسپیڈ رجسٹرز میموری بفرز ہوتے ہیں. یہاں پہ بھی ساری چیزیں ہیں. پروگرام کاؤنٹر میں انسٹرکشن رجسٹر ہے جی، اس کو فیچ، یہ بیسیکلی میموری میں انسٹرکشن ڈیٹا ساری نارملی بلاک ہے. یہی ہوتا ہے جی انسٹرکشن ایگزیکیوشن جو ہے، پی سی ول بی پوائنٹنگ ٹو میموری ایڈریس رجسٹر، کون سا انسٹرکشن ہے، ڈیٹا فیچ کرنا تھا کچھ نا، وہ پھر وہاں سے پھر آپریشن پرفارم کیا جاتا ہے، اور ڈیٹا انسٹرکشن جو کچھ بھی ہے میموری ڈیٹا میموری بفر رجسٹر میں ڈالا جاتا ہے جی. پھر وہ انسٹرکشن رجسٹر کے پاس آتا ہے، اس کو ڈیکوڈ کیا جاتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں. پھر وہ نارملی ڈپینڈ کرتا ہے، پھر اس کے لیے ڈیٹا بھی چاہیے ڈپینڈنگ اپون دا انسٹرکشن. جب ڈیکوڈنگ ہوتی ہے تو پھر جو اگلا پارٹ ہے وہ اس کو فیچ کیا جاتا ہے، اور پھر اس کے بعد انسٹرکشن ڈیکوڈ ہوتی ہے آپریشنز اینڈ اوپرینڈ کے توسط سے، اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے، اس کا پھر ریزلٹس بھی ظاہر ہے کہ جی لکھا جاتا ہے. وہ ایک سلسلہ نارملی چلتا ہے کہ جی ود دا ہیلپ آف پی سی.
یہ جو ساری انفارمیشن ہوتی ہے کسی بھی پروگرام کی ایگزیکیوشن اسٹیٹ کی، یہ سینسٹیو رجسٹرز ہوتے ہیں جن کی مدد سے یہ سارا سلسلہ آگے کو بڑھتا ہے. پروگرام کاؤنٹر جس طرح ہمیشہ سے پوائنٹ کر رہا ہوتا ہے کہ جی کون سی انسٹرکشن آگے نیکسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہونی ہے، تو یہ ساری انفارمیشن ہے جو بھی کانٹیکس سوئچ ہوتا ہے تو یہ مینٹین سیو کر لی جاتی ہے تاکہ یہ جو پروگرام ہے وہیں سے دوبارہ سے شروع ہو سکے سارا کچھ. یہ جو ہم نے دیکھا ہے سارا کچھ تو ایک بیسک ہے ریکیپ ہے. آپ نے یہ ساری چیزیں پہلے سے پتہ ہوں گی چونکہ آپریٹنگ سسٹم کورس کی ریکوائرمنٹ یہی ہوتی ہے کہ آپ کو ڈیٹا اسٹرکچر کمپیوٹر سسٹم دیں یہ ساری آرکیٹیکچر کی چیزیں تفصیل سے پتہ ہونا سارا کچھ دیکھ سکتے ہیں. لیٹس لک انٹو کہ جی آپریٹنگ سسٹم کا جی ہم اوور ویو کرتے ہیں. اگر آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ یہ آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی تو انٹرمیڈیٹری ہے جی. یہاں پہ ہارڈ ویئر ہے آپریٹنگ سسٹم ہے یوٹیلیٹی اپلیکیشن پروگرام اینڈ یوزر نا. سو اٹ از بیسیکلی این انٹرفیس بٹوین ہارڈ ویئر اور یوزرز آف دیٹ ہارڈ ویئر کے درمیان ایک بیسیکلی انٹرفیس پرووائڈ کرتا ہے آپریٹنگ سسٹم. اگر ان چیزوں کو دیکھتے ہیں کہ جی ہم یہاں پہ اسی ڈائیگرام کو اگر آپ باٹم اپ ویو کرتے ہیں تو یہاں پہ اگر آپ دیکھیں گے تو آپ کو یہ لگے گا کہ یہ جو چیزیں ہیں ان کو مینیج کرنے والی کوئی چیز ہے یہاں پہ اوور لک کر رہا ہے. تو اس حوالے سے اگر آپ دیکھتے ہیں کہ باٹم اپ ویو لیتے ہیں اس ڈائیگرام کا تو آپریٹنگ سسٹم ہمیں ایک ریسورس مینیجر نظر آتا ہے کہ یہ جو ریسورسز ہیں کمپیوٹر ہارڈ ویئر کی فارم میں اویلیبل ہیں وہ ان کو مینیج کرنے کے لیے رول ادا کرتا ہے اور اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ آپریٹنگ سسٹم ریسورس مینیجر. جگہ اب ہم اوپر سے ویو لیتے ہیں اینڈ یوزر سے بیسیکلی جس کو ہم کہتے ہیں کہ ٹاپ ڈاؤن ویو ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ آپریٹنگ سسٹم یہ ساری چیزیں ایک یوٹیلیٹیز کی فارم آپریٹنگ ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے بیس انوائرمنٹ فار یوزرس ٹو ڈیولپ اپلیکیشن پروگرام اینڈ ایگزیکیوٹ اپلیکیشن پروگرام. یہ دونوں ویو ہیں سارا کچھ نا. تو آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی تو کمپیوٹر ریسورسز کو کنٹرول کرتا ہے اور ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے جس کے ذریعے جو لوگ اپنے پروگرامز وغیرہ ڈیولپ کرتے ہیں ایگزیکیوٹ کرتے ہیں سارا کچھ. تو یہ دیکھنا ہوگا کہ بیس پرووائڈ کی جاتی ہے اور ریسورسز کو مینیج کیا جاتا ہے. یہ بیسک اوور ویو آپریٹنگ سسٹم کا کرتے ہیں. باٹم اپ ویو ریسورس مینیجر ہے, ٹاپ ڈاؤن ویو بیسیکلی کہہ سکتے ہیں بیس انوائرمنٹ جس کے ذریعے سے یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی ہیں. اب یہ دیکھ رہے ہیں آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی کرتا کیا ہے. بنیادی طور پہ تو جو ریسورسز شیئر کیے جا رہے ہیں اس کی مینجمنٹ کرتا ہے. مینیج ریسورسز ہے. ریسورسز نارملی کمپیوٹر سسٹم میں بونیمن آرکیٹیکچر ہے جو 5 ہی قسم کے ہیں ریسورسز. سی پی یو ہے, ایک سے زیادہ سی پی یو ہو سکتے, میموری ہے, اسٹوریج ڈیوائسز ہیں جی, اینڈ دین آئی ڈیوائسز. ظاہر ہے سی پی یو کا 5 کمپوننٹس ہیں. سی پی یو 2 آ جاتا ہے, یہ ارتھمیٹک لاجک یونٹ اینڈ کنٹرول یونٹ. 5 بیسیکلی ڈیوائسز یوز کرتے ہوئے نارملی یہ ریسورسز پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ریسورسز کی کتنی زیادہ اماؤنٹ ہے اسی کے حساب سے دیکھا جا سکتا ہے. تو یہ آپریٹنگ سسٹم بیسیکلی اس کا ٹریک رکھتا ہے ریسورسز کا, ان کے اسٹیٹس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے اس کو کہ کون سے ریسورسز فری ہیں کون سے ایلوکیٹڈ ہیں. پھر انہی ریسورسز کو ڈی ایلوکیٹ کیا جاتا ہے اور پھر دوسروں کو ایلوکیٹ کیا جاتا ہے. پھر اسی طرح ہے کہ یہ کچھ پروسیسز جو ٹائم بیسڈ ہیں, جس طرح سی پی یو ہے اس کو ٹائم بیسڈ ہے تو اس میں بھی اسی طرح ریسورسز کچھ ریسورسز ہیں ان کی جو ایلوکیشن پالیسی ہے پری ایمپٹیو ہوتی ہے, نان پری ایمپٹیو. پری ایمپٹیو یہ کہ ایک دفعہ ایک ریسورس دے دیا تو کچھ وجوہات کی بنیاد پہ یا اس کے ٹائم کے پرسپیکٹو میں دیکھتے ہوئے ریسورسز سے واپس لیا جاتا ہے. کچھ ریسورسز ہوتے ہیں جو اس کی ایلوکیشن ہوتی ہے وہ نان پری ایمپٹیو ہوتی ہے کہ یہ پروسیس کو پروگرام کو ایک ریسورس ایلوکیٹ کر دیا آپریٹنگ سسٹم میں تو پھر اس کے بعد آپریٹنگ سسٹم کا کوئی اختیار نہیں رہتا. وہ اس جاب کی سوابدید ہے کہ وہ ٹرمینیٹ کر لے اپنے آپ کو, ٹرمینیٹ ہو جائے کمپلیشن کے بعد یا کوئی آئی آپریشن انیشیٹ کر دے. تو نارملی یہ جو پری ایمپٹیو نان پری ایمپٹیو لوکیشن اسکیجولنگ پالیسی ہے وہ اس کے لیے الوکیٹ نارملی یوز کی جاتی ہے سی پی یو کے لیے. اسی طرح ڈیوائسز کے کانٹیکس میں یہ چیزیں دیکھی جاتی ہیں جی. ہاں آپریٹنگ سسٹم ڈز اٹ جی, کرتا کیسے. آپریٹنگ سسٹم کا جو نارمل کورس ہے نا جی بنیادی طور پہ 3 سینٹینسز میں سمرائز کیا جا سکتا ہے ایک سیمسٹر کا کورس نا.
اسی کی ساری تفصیل ہوتی ہے کہ واٹ آپریٹنگ سسٹم ڈز، وہ ابھی ہم دیکھ چکے ہیں سارا کچھ نا. ہاؤ آپریٹنگ سسٹم ڈز اٹ، وائی آپریٹنگ سسٹم ڈز اٹ دا وے اٹ ڈز اٹ. وہ کرتا کیا ہے، کیسے کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے ساری چیزیں نا، کہ جیسے وہ کر رہا ہے نا. تو ہاؤ میں بنیادی طور پہ آ جاتا ہے کہ جی کیسے امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اسپیسیفک الگوریتمز ہے جی، جو ظاہر ہے الوکیشن ڈی ایلوکیشن کے حوالے سے ہے، اسکیجولنگ کے حوالے سے ہے، وہ ان کو امپلیمنٹ کیا جاتا ہے. اور اگر آپ دیکھیں تو ڈیٹا اسٹرکچر ہے، سمپل ڈیٹا اسٹرکچر ہوتا ہے. یہ آپریٹنگ سسٹم کو کچھ لوگ تو ڈیفائن کرتے ہیں کہ نتھنگ بٹ ٹیبل لک اپس، مینٹیننس آف ٹیبلز، لسٹ اور کیوز نا، یہ سارا کچھ ہے. اسکیجولنگ کے حوالے سے کیوز وغیرہ مینٹین کی جاتی ہیں، جو اسٹیٹس وغیرہ کے اس کے لیے ٹیبلز مینٹین کیے جاتے ہیں، اسٹیٹس پتہ لگایا جاتا ہے، سرچ کیا جاتا ہے کہ جی واٹ از دا اسٹیٹس آؤٹ آف دوز اویلیبل ریسورسز میں، کون کون سے اویلیبل کون سے فری ہیں. تو اس کو کچھ لوگ لسٹ کی فارم میں کہتے ہیں، ٹیبلز کیوز. یہ سمپلسٹ نارمل ہے کہ یو شوڈ بی ایبل ٹو ویو دیٹ سچویشن. یہ جی او ایس پرووائڈز abstraction to application. یہ ابھی ہم نے پہلے بات کی تھی. آپریٹنگ سسٹم ہے is working like an interface. ایبسٹریکٹ مشین انٹرفیس ہے جی، ایکسٹرا لیول پہ باتیں کی جاتی ہیں، ڈیٹیل ہڈن ہوتی ہیں. اسی طرح یہاں پہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ نیچے کنٹرول کرتا ہے، کیسے؟ اس کی فزیکل مشین انٹرفیس ہے جی، وچ یوزر آر ناٹ اویئر آف. سارا کچھ چھپایا جاتا ہے، سارا کچھ نا. یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اٹ از آپریٹنگ سسٹم بنیادی طور پہ انٹرمیڈیٹری کے طور پہ کام کرتا ہے بٹوین ہارڈ ویئر اور اس کے جو یوزرز اینڈ اپلیکیشنز. ایبسٹریکشنز پرووائڈ کرتے ہیں ٹو ایپلیکیشنز. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی فائل سسٹم کی فارم میں انفارمیشن پرووائڈ کی تھی، ساری چیزیں ہڈن ہوتی ہیں، پروسیسز، تھریڈز اینڈ آل دوز تھنگس نا. یہ بیسک ہے جی، پروسیسر ہے، تھریڈ نارملی ہے بیسیکلی یونٹ آف ایگزیکیوشن آف اے سی پی یو از کالڈ تھریڈ. میموری ہے بیسیکلی، ایڈریس اسپیس ہی ہے، ایڈریس اسپیس کو ذریعے ڈفرینٹ ایڈریسز پاس آن کیے جاتے ہیں لاجیکل اسپیس میں. اور یہ بیسیکلی اسی طرح ڈسکس وغیرہ کو ایکسیس کرنے کے لیے نارملی ہم تو فائل یوز کرتے ہیں. ڈسک کے کون سے بلاکس ہیں، کیسے ایلوکیٹ کیے ہیں، وی ناٹ اویئر آف نا. تو یہ ساری چیزیں ہم سمبولک فائل نیم سے ایکسیس کرتے ہیں. اسی طرح نیٹ ورکس کی ڈیٹیلز ہڈن ہوتی ہیں، ساکٹس کے ذریعے سارے اپنے اپلیکیشن پروگرام میں وہ کر لیتے ہیں. مشین کو آپ ایکسیس کرتے ہیں، اٹ از نتھنگ بٹ اے پروسیس نا. آگے لیکچرز میں خاص طور پہ اسے فالو لیکچر میں لنک دی ہوں گا. پروسیس ماڈلز کی بات کرتے ہیں تو پروسیس ہی ہوتا ہے. یہ پروسیس بنیادی طور پہ پروگرام ان ایکشن جی، ایک جو پروگرام کو جو سیکنڈری اسٹوریج پہ ہوتا ہے، جب اس کو ریسورسز ایلوکیٹ کیے کر جاتے ہیں وہ پروسیس ہو جاتا ہے. تو وہ یہ ساری چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پہ ہم نے سارا جو ہے سلسلہ کہ جی پرووائڈ این ایبسٹریکشن، ہارڈ ویئر ایبسٹریکشن کے کانٹیکٹ میں. اس کو اگر اور طریقے پہ دیکھتے ہیں، یہ سارا کچھ ہے جی ہارڈ ویئر کے بیسیکلی کمپوننٹس آپ کو نظر آتے ہیں. پروسیسر ہے، میموری ہے، آپریٹنگ سسٹم ظاہر ہے کہ آل دا ٹائم میموری ریزیڈنٹ رہتا ہے. یہ اسٹوریج ہے جی، سیکنڈری اسٹوریج کی بات کرتے ہیں ہم سارا کچھ نا. آئی او کنٹرولر ہے جی، نیٹ ورک اسپیس ہے، ڈسٹریبیوٹیڈ میں بھی اگر کتنے بھی ریسورسز ہیں سارا کچھ نا. یہ یہاں پہ پیج ٹیبل ہے، ٹرانسلیشن لوگ سائڈ بفر ہے. یہ آگے کے لیکچرز میں باتیں کریں گے ہم لوگ پروسیسر آن. یہ بیسک ہے جی سارا کچھ. آپریٹنگ سسٹم اس پہ ایک لیئر پرووائڈ کرتا ہے ساری کچھ میں، اور آپ کچھ چھپا لیتا ہے جی نا. It provides an abstract environment of hardware to the users نا. اس کے اوپر پھر وہ جتنے بھی تھریڈز ہیں، ایڈریس اسپیس ہے، فائلز ہیں، یہ وایا آپریٹنگ سسٹم کی جاتی ہیں جو یوزر اپلیکیشن پروگرام سے کچھ. یہ ایگزیکیوشن انوائرمنٹ ہے with the restricted rights provided by operating system. کیونکہ یہ ساری جو ایکسیس ہے ظاہر ہے کہ وہی مینیج کر رہا ہے. تو وایا آپریٹنگ سسٹم ہوتی ہے سارا کچھ نا. آپریٹنگ سسٹم کو ریکویسٹ کی جاتی ہیں. آپریٹنگ سسٹم کو پتہ ہے کہ یہ کون کون سے ریسورسز کس وقت یوزرز کے لیے اویلیبل ہیں. اور یہ ساری ایکسیس ہے جس طرح میموری کو ایکسیس کرنے کے لیے ایڈریس اسپیس کے طور پہ ہم ایکسیس کرتے ہیں. پروسیسر کو تھریڈز کی فارم میں ایکسیس کیا جا سکتا ہے یا پروسیس کی فارم میں سارا کچھ نا. اسٹوریج کو فائلز کی فارم میں، نیٹ ورکس کو ساکٹس کی فارم میں نا. تو یہ ساری بیسیکلی بنیاد پرووائڈ کرتا ہے سارا کچھ نا. اپلیکیشن پروگرام سسٹم لائبریریز اینڈ آل دیز تھنگس آپ دیکھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ اگر آپ بیسیکلی دیکھتے ہیں کہ جی باٹم اپ ویو ہے تو آپریٹنگ سسٹم یہاں پہ آپ کو نظر آتا ہے کہ یہ ان ساری چیزوں کو مینیج کرتا ہے. ریسورس مینیجر ہے.
اب یہاں سے اگر اوپر سے دیکھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ دیکھو اس فارم میں ایک بیس پرووائڈ کرتا ہے تھرو وچ ہم ساری جو چیزیں ہیں ہارڈ ویئر کے کمپوننٹس ہیں اس کو یوز کرتے ہوئے اپنا مقصد حاصل کرتے ہیں بائی ایگزیکیوٹنگ اور پروگرامز. یہ اس کا بیسک ایبسٹریکشن. تو ہم بات کریں گے جی اوور آل اس کا اوور ویو کرتے ہیں. آپریٹنگ سسٹم ایک ایسا سافٹ ویئر ہے جی جو زیادہ وقت ان یوز رہتا ہے, کچھ نہ کچھ کر رہا ہوتا ہے, کیونکہ ریسورسز ایلوکیٹ کرنے کے لیے بھی آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ ایگزیکیوٹ کیا جاتا ہے, پھر وہ نظر رکھتے ہیں کہ جی کیا کچھ ہو رہا ہے, اس کے لیے بھی فرام ٹائم ٹو ٹائم آپریٹنگ سسٹم کا کوڈ جو ہے نا نارملی ایگزیکیوٹ ہوتا رہتا ہے. سو آپریٹنگ سسٹم کو اس دیکھتے ہوئے ظاہر ہے کہ جی اگر ریسورسز بڑے ہوں گے, زیادہ فنکشنلٹی پرووائڈ کی جاتی ہیں, آپریٹنگ سسٹم کو پھر کچھ لوگوں نے جو ہے نا جی دو حصوں میں نارملی تقسیم کیا ہے اس کو. ایک ہوتا ہے کرنل جی, دوسرا سسٹم پروگرام یوٹیلیٹیز میں. کرنل آپ کہہ سکتے ہیں آل دا ٹائم میموری ریزیڈنٹ پارٹ آف آپریٹنگ سسٹم, ہمہ وقت جو ہے نا جی آپریٹنگ سسٹم کا وہ حصہ جو ہر وقت میموری ریزیڈنٹ رہتا ہے اس کو کرنل کہا جاتا ہے. باقی جو یوٹیلیٹیز ہیں ڈپینڈنگ اپون کہ کسی بھی ایپلیکیشن پروگرام کو کون سے فنکشنالٹی درکار ہے تو اس کو پھر سیکنڈری اسٹوریج سے ٹرانسفر کیا جاتا ہے. لیکن وہ جو اسینشیل کوڈ ہے وچ از جو درکار ہوتا ہے کہ جی سارے ریسورسز کو مینیج کرنے کے لیے ایلوکیٹ کرنے تو وہ ہمہ وقت اویلیبل ہوتا ہے, اور موسٹ آف دا ٹائم وہ پھر ایگزیکیوشن میں ہی ہوتا ہے زیادہ کچھ. سافٹ ویئر کے حوالے سے ظاہر ہے آپریٹنگ سسٹم پیس آف سافٹ ویئر ہے جی. سافٹ ویئر کی جو ساری کریکٹرسٹکس ہیں وہ اس پہ بھی لاگو ہوتی ہیں. اگر آپ دیکھ سکتے ہیں تو جو نارمل ہے جی وہی ہے کہ جی دو طرح کی سافٹ ویئر ہوتی ہیں, سسٹم سافٹ ویئر, ایپلیکیشن سافٹ ویئر. سسٹم سافٹ ویئر بیسیکلی managing all those resources which are available in a given systems or helping to manage those resources, just like debuggers, editors, compilers and all this. System software hoti hai. Application is for specific applications. Any piece of software which is written to solve a given problem is basically an application software. اسی طرح دونوں قسم کی یہ سافٹ ویئر ان کی جو ایسوسی تین کریکٹرسٹکس ہوتی ہیں آپس میں انٹر ریلیٹڈ ہے, فنکشنلٹی, کمپلیکسٹی اینڈ سائز. ظاہر ہے کہ اگر تو تھوڑی سی سروسز, تھوڑی سی فنکشنلٹی پرووائڈ کی جا رہی ہے کسی بھی پیس آف سافٹ ویئر میں تو وہ لیس کمپلیکس ہوگا, اس کا سائز بھی چھوٹا ہوگا. جوں آپ فنکشنلٹی بڑھاتے جاتے ہیں وہ جو پروگرام ہے وہ گھمگیر ہوتا جاتا ہے اور اس کا سائز بھی بڑھتا جاتا ہے. کچھ نہ یہ بیسک اس کا ریلیشن شپ ہے. تو جو کوالٹیز درکار ہیں کسی بھی آپریٹنگ سسٹم سے یہ ہے کہ ایک تو سب سے پہلے ہے کہ جی ریلائبل ہونا چاہیے, کہ آپ اس کو یقین کر سکیں کہ جی ہر وقت یہ ریزلٹس ہیں اسی طرح ہی آئیں گے. سارا کچھ مستد ہونا چاہیے, ایفیشینٹ ہونا چاہیے, اور یہ ایشورنس بھی ہونی چاہیے کہ اٹ ول بی پرووائڈنگ پروٹیکشن بھی ہے کہ آپ کے پروگرامس کو, آپ کو ڈیٹا کو پروٹیکٹ کیا جائے گا اسٹیٹیکلی اینڈ ڈائنامکلی. یہ نہیں کہ جی صرف جب ڈسک پہ رکھا ہوا آپ کا پروگرام ہے یہ ڈیٹا نہیں, جب بھی ہو ایگزیکیوشن میں بھی ہو سو اٹ از پراپرلی پروٹیکٹڈ. تو ظاہر ہے کہ جی اس کا بیہیویئر آپریٹنگ سے پریڈکٹیبل ہونا چاہیے. یوزرس کو یہ یقین ہونا چاہیے کہ جی جب میں پروگرام ایگزیکیوٹ ہوگا, ایپلیکیشن پروگرام ہوگا, واٹ ول بی دا ایکسپیکٹڈ ریزلٹس کیا ہوں گے اس کے نا, اور اس کو استعمال کرنا کسی بھی کمپیوٹر سسٹم کو, آپریٹنگ سسٹم کو آسان ہونا چاہیے, لوگ آسانی سے اس کو یوز کر سکیں. اسی کی بنیاد پہ جی ہسٹوریکلی اگر دیکھا جائے تو آپریٹنگ سسٹم پچھلے 50-60 سالوں کے دوران ڈیولپمنٹ ہوتی رہی ہے ہارڈ ویئر اس کے ساتھ ساتھ. شروع میں ظاہر ہے کہ بیسک بیئر مشینز تھیں, ان کو کنٹرول کرنا ذرا مشکل تھا. پھر ساتھ ساتھ ہارڈ ویئر ڈیولپ ہوتی رہی, جس طرح کمپیوٹر آرکیٹیکچر کی جنریشن ہے اسی طرح لوگ آپریٹنگ سسٹمز کی جنریشنز کے بھی حوالے سے بات کرتے ہیں. تو یہ ہم دیکھیں گے کہ ہسٹوریکلی یہ جب بیچ سے ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹمز تک ہم کیسے پہنچے ہیں, بیسکس ہیں, اور یہ جو ساری ڈیولپمنٹس ہارڈ ویئر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے, ہم اسی تناظر میں ان چیزوں کو ڈسکس کریں گے. شروع میں تو جی ارلی کمپیوٹرز بیسیکلی اور پلگ بورڈ تھے جی, اس پہ مشین لیول پروگرامنگ 0-1 میں سارا کچھ ہی کرنا پڑتا تھا. پیپر ٹیپ, پنچ کارڈز اینڈ پرنٹر واز دا مین آئی او ڈیوائسز اور انٹریکٹیو ڈیوائسز تھرو وچ یوزرس. لیکن اس کے ساتھ یہ تھا کہ جی اس کے جو یوزرز, ڈیزائنرز اینڈ پروگرامرز وہ وہی لوگ ہوتے تھے
नो ऑपरेटिंग सिस्टम जी, डायरेक्टली बैठ के उनको 0 and 1 की फॉर्म में डेटा एंटर करना पड़ता था, फिर वो बटन टॉगल स्विचेस प्रेस करते थे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए, और नॉर्मली फिर वो जो लाइट बल्ब्स वगैरह थे उस पर लगे होते, उसको मॉनिटर करते थे टू मॉनिटर द स्टेटस ऑफ डिफरेंट रजिस्टर्स कि ये प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं हो रहा सारा कुछ ना। वो बड़ा मुश्किल था जी सारा कुछ ना, लॉट ऑफ इनकन्वीनियंट इसके लिए। और इसमें ये है कि अगर किसी का प्रोग्राम है, ज़ाहिर है कि मुख्तलिफ ग्रुप्स यूज़ कर रहे होते थे उस अर्ली कंप्यूटर्स को, 0 and 1 में पेपर टेप्स वगैरह में सारा कुछ ही अपना डेटा वेटा रख के, तो अगर कोई प्रोग्राम नॉर्मली माल फंक्शन करता था तो उसको फिर वो डंप लेके, कोड डंप सारे 0 and 1 की फॉर्म्स में, तो वो फिर अपना सारा कुछ ही लपेट के चले जाते थे और फिर कोई दूसरा यूज़ करता था सारा कुछ। तो इसमें जो सारी है प्रोग्राम एंटर करना, डेटा एंटर करना, ये सारी IO डिवाइसेस को इनिशिएट करवाना, ये बेसिकली उसी प्रोग्रामर की जिम्मेदारी होती थी। तो उस पर बहुत सारा टाइम वेस्ट होता था, और उसको जब ये देखा लोगों ने कि जी ठीक है नंबर क्रंचिंग हो सकती है, फास्ट सा कुछ ना, तो फिर लोगों ने जो ना डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स बेसिकली डिज़ाइन किए। ये था जी इसमें अर्ली कंप्यूटर्स में आप देखते हैं पेपर टेप में ये टॉगल स्विचेस हैं सारा कुछ, इसको मॉनिटर्स किया जाता था, उसके स्टेटस यहाँ पे लगे हों कि जी लोड स्टार्ट एंड ऑल दिस थिंग्स। ये सारी चीज़ें मुश्किल काम होता था, और ज़्यादा जो है ना पुरस्कून होके चीज़ों को मॉनिटर करना होता था। ज़ाहिर है कि जी ऑब्जेक्टिव यही था कि जी टू प्रूव कि जी दीज थिंग्स आर वर्केबल, और जो लोगों के जो है साइंटिफिक और बिजनेस एप्लीकेशन का नंबर क्रंचिंग सॉल्व की जा सकती है। ये था जी। फिर उसमें ये था कि जी लोगों ने कहा कि इसको थोड़ा सा डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स होने चाहिए, ख़ास लोगों के लिए कंप्यूटर सिस्टम डिज़ाइन किए जाएँ उनकी ज़रूरियात को सामने रखते हुए। तो उन्होंने कहा कि जी जो प्रोग्रामर्स डेवलपर्स हैं और डिज़ाइनर्स हैं एप्लीकेशंस के लिए, साइंटिस्ट हैं, बिजनेस एप्लीकेशन डेवलपर्स हैं, वो बुनियादी तौर पे क्यों इसको मैनेज करें, क्यों ना एक ऑपरेटर ही नॉर्मली ट्रेन किया जाए। ये था जिस तरह कुछ सिस्टम्स हैं अवेलेबल हैं, टेप्स एंड ऑल दिस थिंग्स, टाइपराइटर टाइप इनपुट आउटपुट डिवाइस थ्रू विच ऑपरेटर इज बीन एबल टू। ये फिर था ये इस तरह की चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉगल स्विचेस एंड ऑल दैट है। तो यहाँ पे फिर ये था कि जी डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स में नॉर्मली कंप्यूटर ऑपरेटर का रोल इंट्रोड्यूस हुआ। कंप्यूटर ऑपरेटर वाज ट्रेन्ड टू एफिशिएंटली मैनेज दोज रिसोर्सेज, क्योंकि जाहिर है कि जी जब वो स्लोली मैनेज करेंगे तो जाहिर है कि उस वक्त सिस्टम आइडल सिचुएशन में होता है। तो वहाँ पे फिर ये था कि जी साथ में उन्होंने कहा कि जी 0 और 1 में तो प्रोग्रामिंग करना ज़रा मुश्किल है, उन्होंने फिर जो असेंबलर वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए निमोनिक्स फॉर्म में। पहले तो ये था कि अगर आपने एक इंस्ट्रक्शन भी बेसिकली एंटर करनी है, ऐड R1 रजिस्टर 1 to R2, तो उसके लिए फिर वो जो कोड था वो नॉर्मली बाइनरी फॉर्म में देना होता था, उसमें इम्कान है गलती हो जाए कि 0 1 इधर उधर हो जाए तो सारा कुछ ही ना। तो उसके लिए फिर उन्होंने सिम्बॉलिक 1-to-1 रिलेशनशिप है असेंबलर्स वगैरह इंट्रोड्यूस करवाए गए। और इसके साथ ही ये था, पहले ये था कि ये सारी डिवाइस ड्राइवर्स बेसिकली IO रूटीन्स जो रिस्पॉन्सिबल थी कि किसी भी डिवाइस को इनिशिएट करके स्टार्ट करना और उसकी पुट इनटू मोशन ना, वो नॉर्मली इसकी उन्होंने सेपरेशन कर दी कि जी एक सेट ऑफ डेक ऑफ कार्ड है, ये टेप पे रखा हुआ है, वो है डिवाइस ड्राइवर है, तो हर कोई इसको यूज़ कर सकता था। तो एक तो इन्होंने ये काम किया कि IO सेपरेशन। फिर ये था कि ये असेंबलर्स हैं, लिंकर्स हैं, ज़ाहिर है कि ये जो सेपरेशन की है तो ज़ाहिर है तो फिर इसको फिर लिंक भी करना चाहिए, फिर लोड करना के लिए। ये बेसिकली ऑल दीज थिंग्स वर बेसिकली डन बाय द ऑपरेटर। नॉर्मली एप्लीकेशन डेवलपर्स पीस ऑफ पेपर ये सारी इंफॉर्मेशन दे देते थे एंड दे वर एबल टू somehow यूज़ दैट with the help of a computer operator system and all this। ये था बेसिकली लॉट ऑफ मैग्नेटिक टेप्स ही, अभी तक डिस्क नहीं इजाद की गई थी, वो असेंबलर था जी। नॉर्मली उस वक्त ये भी एक बहुत बड़ी हेल्प समझा जाता था कि 0 1 की बजाय आप निमोनिक्स की फॉर्म में दे रहे हैं, ऐड R1 R2 लिख रहे हैं, स्टोर R1 R2, मूव R1 R2, इस तरह जो सारी इंस्ट्रक्शन है बेहतर तौर पे की जा सकती हैं। ये था जी। जो ही ये नॉर्मली सक्सेसफुल हुआ, देन हाई लेवल लैंग्वेजेस और कंपाइलर्स डेवलप किए गए। तो था क्योंकि डेडिकेटेड कंप्यूटर सिस्टम्स जो यूज़ किए जाते थे, दो तरह की
انسٹالیشنس تھی. ایک تھی فار سائنٹیفک اپلیکیشن, تو اس کے لیے پھر انہوں نے اسپیسیفک لینگویج فارمولا ٹرانسلیشن کے نام سے ڈیوائس کی اور اس کا کمپائلر پروڈیوس کیا. اسی طرح کوبال تھی, کامن بزنس آپریشنز آن لائن لینگویجز تھی, تو بزنس اپلیکیشنز کے حوالے سے. لیکن یہ جو سارے کمپائلرز تھے نا جی, یہ ٹیپ پہ تھے, اور دوسرے یہ 2 اسٹیج کمپائلر تھے. پہلے یہ تھا کہ جی فورٹران پروگرام کنورٹڈ انٹو اسمبلر, then assembly language with the help of assembler is been converted into machine language now, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے. اب یہ ساری چیزیں ٹیپ پہ تھیں, تو اس کے لیے سیٹ اپ ٹائم کافی درکار ہوتا تھا. ظاہر ہے کہ جی ایک پروگرام ہے فورٹران کا, تو اس کے لیے فورٹران کمپائلر جو کہ ٹیپ پہ اویلیبل ہے اس کو ماؤنٹ کیا جائے گا, لوڈ کیا جائے گا. پھر اس کا پروگرام ہے کارڈ ریڈر سے ریڈ کیا جائے گا. دین اس کو جو آؤٹ پٹ ہے وہ ٹیپ کی فارم میں اویلیبل ہوگی ایز این اسمبلر. پھر آپ کو اسمبلر ٹیپ ماؤنٹ کرنی پڑے گی. اسمبلر آپ لوڈ کریں گے, پھر نارملی کنورٹ کرے گا. پھر آپ اس کو لنک کریں گے, پھر لوڈ کر کے آبجیکٹ کوڈ کو, پھر اس کو ایگزیکیوٹ کیا جائے گا. بہت ساری یہ جو اسٹیپس ہو رہے ہوتے تھے, تو سی پی یو اس وقت انڈر یوٹیلائز ہوتا ہے, کیونکہ یہ ساری سیٹ اپ ہے, مینول ہے, بیسیکلی الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز ہیں. تو اس وقت جو سی پی یو از انڈر یوٹیلائز نا, تو اس کا پھر لوگوں نے کہ حال سوچا ہے کہ جی اس کو تھوڑا سا بہتر طور پہ کیا جائے, کہ یہ ہر ایک جاب کے لیے علیحدہ سے سیٹ اپ کرنے کی بجائے بہتر یہ ہے کہ اس کو ہم جو ہے نا کمپیوٹر سسٹم کو ایک تو شیئر کریں, اور ساتھ میں بیچز کی فارم میں لے کے آیا جائے ساتھ. تو انہوں نے جی جابس کے بیچز کرنے شروع کر دیے. اب ابھی ہم جس طرح بات کر رہے تھے کہ ایک فورٹران کا جاب ہے, ایک دوسرا کوبال کا, کسی نے سبمٹ کیا ہے, اور اپروچ یہ ہے کہ آپریٹر کہتا ہے فرسٹ کم فرسٹ سرو. جی جوں لوگ اپلیکیشن پروگرامس مجھے سبمٹ کر رہے ہیں ود انسٹرکشن کی کہ آنسر کمپائلر کے لیے ہے یہ یوز کرنا, تو وہ اسی طرح اس کو سیکوینس میں رکھ کے ایگزیکیوٹ کروانے کی کوشش کرتا تھا. تو اس میں لوگوں نے احساس کیا, ڈیزائنرز نے, مینیجرز نے, کہ جی اس طرح تو بہت سارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. تو اس کو حل انہوں نے یہ لکھا ہے کہ جی جاب جس طرح بھی ہم بات کر رہے تھے کہ جی اگر ایک فورٹران کمپائلر ہے, کہ فورٹران کی جاب ہے, پھر کوبال کی, پھر فورٹران کی. فورٹران کے لیے ظاہر ہے کہ جی 2 ٹیپس ماؤنٹ کرنے پڑے گی, ایک فورٹران کمپائلر کی, پھر اسمبلر کی, پھر دوسری کوبال کی, پھر اسمبلر کی. اس طرح کر کے انہوں نے کہا کہ جی یہ جو ایک طرح کی جابس ہیں ان کو بیچ کر دیا جائے. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ یہ ایگزیکیوشن سٹیج سے پہلے ہی جو ہے نا انہوں نے کہا کہ جی بیچز کر دیے جائیں. جس طرح ساری فورٹران کی جو پروگرامز ہیں وہ سارے اکٹھے کر دیے جائیں, وہ ایک ہی دفعہ ٹیپ ماؤنٹ ہوگی. فورٹران کمپائلر ان میموری تو ساری جابس کو ٹرانسلیٹ کر دے گا 1 by 1 انٹو اسمبلر. پھر آپ اسمبلر کو لوڈ کریں گے, یا ساری جابس کو اسمبلر میں کنورٹ کر کے پھر ایک ہی دفعہ اسمبلر لوڈ کریں, ٹیپ اس کی ماؤنٹ کر کے, اور پھر ان کو ساروں کو ایک ایک کر کے کر دیا جائے. تو اس پہ نارملی یہ تھا جی پہلا جو اسٹیپ ہے انہوں نے کہا بیچز آف جاب. دوسرا اس وقت تک یہی ہوتا تھا کہ یہ لوگ سارے انسٹرکشن دیتے تھے مینولی پیس آف پیپر پہ آپریٹر کو کہ جی میرا فورٹران کا پروگرام ہے, میرا جو ہے نا جی کوبال کا پروگرام ہے. تو اس کو لوگوں نے کہا کہ یہ ساری چیزیں اس کو بیسیکلی سیکوینسنگ اس کی آٹومیٹک کیوں نہ کر دیا ہے نا. تو یہاں پہ پھر جو کانسیپٹ آٹومیٹک جاب سیکوینسنگ کا لانچ کیا گیا, اور اس کے لیے کہا کہ جی مینول کام کرنے کی کیا ضرورت ہے, یہ سارا کچھ آٹومیٹ کیوں نہ کر دیا جائے نا. تو وہاں پہ تو جی فرسٹ ٹائم جو ہے نا ریزیڈنٹ مانیٹر کا کانسیپٹ انٹروڈیوس ہوا, اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ فرسٹ آپریٹنگ سسٹم ریزیڈنٹ مانیٹر. پروگرام ریزائڈنگ میموری میں ہے, لیکن اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ یہ آپریٹر ہی کرے. ظاہر ہے کہ جب آپ جاب سیکوینسنگ آٹومیٹ کر رہے ہیں تو اس کے لیے پھر جو کانسیپٹ جو ہے جی وہ کنٹرول کارڈز کا, کنٹرول لینگویج کا دیا گیا کہ جی یہ جو انسٹرکشنز ہیں کہ یہ کون سا کمپائلر یوز کرنا ہے, کون سی روٹینز کو لنک کرنا, یہ ساری انفارمیشن آپریٹر کو دینے کی بجائے کیوں نہ اسی پروگرام کا حصہ بنا دیا جائے ان دا فارم آف کنٹرول کارڈز, تاکہ آپریٹنگ سسٹم کے لیے بڑی آسانی سے ان کو انٹرپریٹ کرنا آسان ہو جائے نا, کر سکے. یہ بیسیکلی تھا جی دا فرسٹ انٹرفیس تھرو کنٹرول کارڈز ہی ود دا آپریٹنگ سسٹم.
آپریٹنگ سسٹم از مینیجنگ آل دا ریسورسز نا. تو یہ تھا جی انٹرفیس آف یوزر اور آپریٹنگ سسٹم. اب یہ بیسیکلی تھا جی میکانزم. تو فرسٹ کارڈ ہے, ظاہر ہے کہ ڈیک آف کارڈ ابھی دکھائیں گے آپ کو کہ فرسٹ کارڈ آف جاب ہے جی, جاب آئی ڈی ہے, کیونکہ اس وقت ظاہر کچھ یہ مینٹین کیا جاتا ہے, اکاؤنٹس مینٹین کیے جاتے کہ کون یوزر کتنی دیر کے لیے کمپیوٹر کو یوز کر رہا ہے. پھر ظاہر ہے کہ آگے انسٹرکشنز ہیں اس کے لیے سسٹم کے لیے کہ یہ فورٹران کمپائلر کو ایگزیکیوٹ کرنا, پھر کہ یہ اسمبلر کو ایگزیکیوٹ کرنا, ماؤنٹ کرنا, سارا کچھ انسٹرکشن. تو ظاہر ہے کہ یہ ساری چیزیں انٹرپریٹ کرنے کے لیے تو انٹرپریٹر تھا جی بیسیکلی. ان کو ڈفرینشیٹ بھی کیا جاتا تھا کہ فرسٹ کریکٹر ڈالر ہوتا تھا یا ڈبل سلیشز یوز کی جاتی تھی. تو اس کی مدد سے اب ظاہر ہے کہ جی آپریٹر کا کام آسان ہو گیا تھا. جو بھی کوئی پروگرام دیتا تھا تو پروگرام واز بیسیکلی امبیڈڈ ود آل دوز کنٹرول, سارے کنٹرول کارڈز کے ساتھ ہوتا تھا. اور وہ آپریٹر کا کام بڑا آسان تھا کہ جی جو کارڈ ریڈر کا جو ڈیک ہے, نارملی ساروں کے ڈیک ایک اوپر تلے کر کے, ظاہر ہے کہ جی ہر جاب کے ساتھ یہ بھی ہوتا تھا کہ اسٹارٹ آف دا جاب آئی ڈی اینڈ دین آف کورس اینڈ آف دا جاب, یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جاتی تھیں. اور نارملی دو ماڈل تھے, ایک تھا کہ جی ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے کارڈز کو کہ یہ پروگرامز ڈیٹا کارڈز ہیں یا یہ کنٹرول کارڈز ہیں. تو یہاں پہ تھا کہ ڈالر سائن ان دا فرسٹ کالم آف دا کارڈ آر ڈبل سلیشز. یہ دو بیسیکلی ماڈل یوز کیے گئے تھے اور اس کی مدد سے بیسیکلی انسٹرکشن پاس آن کی جاتی تھی. پھر آپریٹنگ سسٹم واز انٹیمیٹنگ ٹو دا آپریٹر تھرو دا کنسول وچ پرٹیکولر ٹیپ ہیز ٹو بی ماؤنٹڈ. وہ پھر جو ساری چیزیں ہیں وہ آٹومیٹکلی جاب سیکوینسنگ ہو رہی تھی. یہ تھا جی دوسرا ماڈل نا. تو اس کے لیے پھر وہ جو ہے نا اس میں بہت ساری ویریشنز تھی جی کنٹرول کارڈز کے لیے. تو اس کے لیے پھر ایک الگ سنٹیکس لینگویج تھی, تو اس کو بیسیکلی جاب کنٹرول لینگویج ہی کہا جاتا تھا, جس کے ذریعے سے یہ ممکن تھا کہ جی انسٹرکشن جو ہے نا مانیٹرز کو پرووائڈ کی جا جائیں, ریزیڈنٹ مانیٹر جس سے ہم نے بات کی فرسٹ آپریٹنگ سسٹم, اور اس کو انٹرپریٹ کر کے اور اس کی مدد سے نارملی پروگرامز ایگزیکیوٹ کیے. ورک ابھی ہم بات کی ورک کمپائلر, کون سا کمپائلر یوز کرنا, ڈیٹا کہاں سے شروع ہوگا, یہ ساری انفارمیشن. یہ تھا جی بیسیکلی پنچ کارڈ مشین تھی, یہ کارڈ ہوتا تھا سارا کچھ. یہ بیسیکلی ڈیک آف کارڈ ہے. تو کچھ انسٹالیشنز میں یہ کیا تھا کہ کنٹرول کارڈز کے جو ہے نا جی رنگ ہی انہوں نے مختلف کر دیے تھے, تو پھر بڑی آسانی سے کوئی شخص مس نہیں کر پاتا تھا کہ جی کون سے کنٹرول کارڈز یوز کرنے, ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے نا. تو یہ بیسیکلی کیا تھا جی سیکوینس ڈیک ہے جی, آئی ڈی ہے, انسٹرکشن فار کنٹرول, پھر لوڈ ہے جی, رن ہے, دین ڈیٹا ہے, دین آف کورس دس کالڈ فزیکل اینڈ. جی لاجیکل اینڈ تو ہو گیا ذرا کچھ نا, ہاں جو پروگرام کا لاسٹ انسٹرکشن ایگزیکیوٹ ہوتی ہے. یہ بیسیکلی نارمل انسٹرکشن ہوتی تھی جی, انہیں کی مدد سے یہ سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہ تھا جی بیسیکلی کنٹرول کارڈ نارملی ماڈل ہے ڈبل سلیشز اینڈ آل دس تھنگس. یہاں پہ اوپر بھی پرنٹ بھی ہوتا تھا, یوزر کے لیے آسانی ہوتی ہے دیکھنے کے لیے نارملی رادر دین ہیونگ اے سیپریٹ پرنٹ. آپ کا before even it has been compiled one can easily verify کہ یہ پروگرام آپ کا وہی ہے جو لکھا آپ نے اور پنچ کیا ہوا سارا کچھ, یہ ساری انفارمیشن. یہ تھا جی اس میں ارلی سسٹمز میں ابھی تک یہ تھا کہ سنگل یوزر سسٹم جی, ایک وقت میں بیچز گو کے ہیں لیکن وہ بیچز کمپیوٹر کے باہر کریٹ کیے جا رہے ہیں آئی او کے لیے, اینڈ نارملی ایک وقت میں ایک ہی پروگرام جو ہے میموری ریزیڈنٹ ہوتا تھا, ایک ہی یوزر کا ایک ہی پروگرام اور آل سکس لوگ. پھر یہ ہوتا تھا جی اوپن شاپ انوائرمنٹ, پروگرامر یوزر ایز آپریٹر تھا شروع میں تو, لیکن بعد میں پھر وہی ہے کہ اسپیسیفکلی ٹرین آپریٹرز ور مینیجنگ دوز ریسورسز. لارج مشینز تھیں جو کنسول کے ذریعے رن کی جا رہی تھی سارا کچھ میں. دین پیپر ٹیپ اور پنچ کارڈز بیسیکلی واز میکانزمس فار ان پٹ اینڈ آؤٹ پٹ نا, جو بیسیکلی پیپر ٹیپ تھی وہ ان پٹ کے طور پہ بھی یوز ہوتی تھی اور آؤٹ پٹ کے طور پہ بھی یوز ہوتی تھی. اسی طرح جو پنچ کارڈز ہیں وہ ان پٹ کے بھی, اور پنچ کارڈز اور مشین بھی بیسیکلی پروڈیوس کرتی تھی ڈیٹا وغیرہ جو ہے نا اس پہ کر دیا جاتا تھا. یہ تھا بیسیکلی پیپر ٹیپ ہے, یہ آپ کا کارڈ ہے سارا کچھ نا. یہ بیسیکلی ماڈل تھا جی آپ کا ٹائپ رائٹر نارملی مینیجنگ آپریٹر ایگزیکیوٹنگ جاب ہے, یہ کارڈ ریڈر ہے, پرنٹر ہے, ٹائپ رائٹر نارملی آپریٹر انٹریکٹنگ ود دیٹ پرٹیکولر. اور اوور آل جو تھا یونی پروگرامڈ انوائرمنٹ تھی. ایک پروگرام رن کر رہا ہے, پروگرام نے اگر آئی او آپریشن انیشیٹ کیا تو پھر وہ ویٹ کرے گا, پھر جب آئی او آپریشن کمپلیٹ ہوا ہے تو پھر وہ ایگزیکیوشن میں جائے گا, پھر وہ ویٹ کرے گا. یہ تھوڑا سا اس کا ماڈل تھا جی.
لیکن آئی آپریشنز ہیں, آئی او ڈیوائسز ور سلو ایز کمپیئر ٹو سی پی یو, سلو تھے, اور اس کے لیے جو موسٹ آف دا ٹائم سی پی یو واز فری. یہ دیکھا گیا تھا کہ جی تو اگر چند ہی آئی آپریشنز ہیں کسی پروگرام نے, لیکن اس کے لیے پھر جو اس کو انتظار کرنا پڑتا تھا کیونکہ اسپیڈ ڈسپیرٹی کے ایشوز تھے. اور اس میں جو مین ڈس ایڈوانٹیج تھی کہ جو سی پی یو ہے وہ انڈر یوٹیلائز تھا, بیکاز ایک وقت میں ایک ہی پروگرام میموری رہتا. لوگوں نے پھر یہ ریئلائز کیا ڈیزائنرز نے کہ جی ظاہر ہے کہ ویسٹ ڈیزائنرز نے کہ جی کیوں نہ ایسا میکانزم ڈیوائز کیا جائے کہ ایک سے زیادہ پروگرام میموری میں ہو, تاکہ جو سارے ریسورسز ہیں ان کو فلی یوٹیلائز کیا جا سکے. کہ اگر ایک ریسورس ایک یوزر پروسیس پروگرام یوز کر رہا ہے, تاکہ دوسرے ریسورسز جو ہیں وہ کوئی اور پروگرام اس کو یوز کر کے انتظار نہ کرنا پڑے گا. تو اس کے لیے پھر جی سب سے پہلے تو یہ کیا گیا ہے کہ یہ جو اسپیڈ ڈسپیرٹی کا جو کانسیپٹ تھا اس کو تھوڑا سا اوور کم کرنے کی کوشش کی. کہ سی پی یو اور آئی او اسپیڈ ڈسپیرٹی اس کی رینج 1 to 10 ہی آ جاتی تھی کہ اتنا تھا. وہ وہاں پہ مائکرو سیکنڈس کی بات ہوتی تھی, یہاں پہ ملی سیکنڈ سے بھی ایکسیڈ کر جاتی تھی چیزیں نا. کارڈ ریڈرس کیونکہ الیکٹرو میکینیکل ڈیوائسز تھے, یہ بیسیکلی پیور الیکٹرانک ڈیوائسز نا. وہاں پہ جو کانسیپٹ ہے جی بیسیکلی آئی آپریشنس کی اوور لیپنگ کا ان دا فارم آف بفرنگ انٹروڈیوس کروایا گیا. کہ کیوں نہ بیسیکلی بفر از اے اسپیسیفک small high speed memory unit which is basically attached with the IO device. نا یہاں پہ یہ ہے کہ جی نارملی یہ کہ انسٹرکشنز اینڈ ڈیٹا آر ناٹ سیپریٹ, ڈپینڈنسی ہے کہ یہ ایک انسٹرکشن ہے اس کے لیے نیڈ ٹو پرفارم این آپریشن آن ٹو اے ڈیٹا, تو ڈیٹا مسٹ بی ریڈ تھرو دا کارڈ ریڈرز. نا کارڈ ریڈر الیکٹرو میکینیکل ہے تو اس کو ویسے پروگرام کو سیپریٹ نہیں کر سکتے, تو بفرنگ کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا. ظاہر ہے کہ یہ جو کارڈ ریڈنگ ہے بیسیکلی دا سیکوینشل پروسیس, ایک کے بعد دوسرا کارڈ ریڈ کیا جاتا ہے. تو انہوں نے پھر جو کانسیپٹ آف بفرز کا انٹروڈیوس کروایا کہ جی اس سے پہلے اس کی آپریشن ہے اس کو اوور لیپ کر دیا جائے, کہ اٹ مینس کہ جی وہ بفر میں پہلے سے ہی پڑا ہوا ہے, جو ہی آئی آپریشنز انیشیٹ ہوتا ہے تو دیٹ کوڈ بی ایزیلی میڈ اویلیبل ٹو دیٹ پرٹیکولر پروگرام جس نے یہ سارا انیشیٹ کیا گیا تھا. تو اس میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بفر ہے بیسیکلی تو کرتا کیا ہے, اوور لیپ کر دیتا ہے یہ آپریشن اور کمپیوٹیشن کا. پہلے تو یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ جی پروگرام نے کمپیوٹیشن ہو رہی ہے, نیڈ ڈیٹا, آئی آپریشن انیشیٹ کیا ہے, آئی آپریشن سلو ہے, تو تب تک وہ جو کمپیوٹیشن ہے وہ انتظار میں آئیڈل اسٹیٹ میں. جب وہ آئی آپریشن کمپلیٹ ہوگا پھر وہ ٹرانسفر ہوگا, پھر وہ وہاں سے شروعات ہوگی. اب یہاں پہ یہ ہے کہ جی آئی آپریشن ان ایڈوانس بفر میں آلریڈی اویلیبل ہے, جو ہی کمپیوٹیشن ہوئی تو ساتھ ہی پھر وہ اوور لیپ ہو جائے گا, کیونکہ یہ جو اویلیبل ہے اس پہ پرفارم کر دے گا, پھر دوسرا پھر بفر میں آ جائے گا. سو ان دس کیس وہ نارملی سیپریشن نہیں ہوگی اور بڑی آسانی سے چیزیں اوور لیپ فارم میں کر سکتے ہیں, اور اس کے لیے کم ٹائم درکار ہوگا صاحب. اور یہ دوسرا جو جی کمرشل وینڈر سپلائنگ کمپیوٹر انسٹالیشنز اور کمپیوٹر سسٹم لائک آئی بی ایم نا, انہوں نے خاص طور پہ بزنس آرگنائزیشنز کے لیے یہ جو کانسیپٹ تھا جی سیٹلائٹ کمپیوٹنگ کا انٹروڈیوس کروایا. انہوں نے کہا کہ یہ جو نارمل ہے آپ کے آئی او ڈیوائسز, سلو آئی او ڈیوائسز ہیں, اس کا انہوں نے توڑ یہ نکالا کہ جی انہوں نے اسپیشل پرپز کمپیوٹر سسٹمز, لو کاسٹ اسپیشل پرپز کمپیوٹر انٹروڈیوس کروائے, جن کا کام صرف یہی تھا کہ جی جو سلو اسپیڈ آئی او ڈیوائسز ہیں ان سے پروگرام ڈیٹا ٹرانسفر کرتے تھے ہائی اسپیڈ. ایٹ دیٹ ٹائم ہائی اسپیڈ جو بھی تھی وہ بیسیکلی میگنیٹک ٹیپ واز اویلیبل ہائی اسپیڈ آئی او ڈیوائسز ایز کمپیئر ٹو کارڈ ریڈرز اینڈ پرنٹرز. وہاں پہ انہوں نے جو کانسیپٹ ہے بیسیکلی آف لائن آن لائن آپریشنز کا بھی تھا کہ جو مین کمپیوٹر ہے اس کے ساتھ تو ہائی اسپیڈ آئی او ڈیوائسز اٹیچ ہیں, اس مین کہ یہ ان پٹ بھی ٹیپس پہ لے رہا ہے اور آؤٹ پٹ بھی ٹیپس پہ پروڈیوس کر رہا ہے. جبکہ یہ جو سیٹلائٹ کمپیوٹرز ہیں یا جو کمپیوٹنگ ہے آف لائن آپریشنز آف آئی او ڈیوائسز ہیں, اس کے لیے جو ڈیڈیکیٹڈ اسپیشل پرپز لو کاسٹ کمپیوٹرز ہیں جن کا کام صرف یہی ہے کہ جی
کارڈ ریڈر سے ڈیٹا انسٹرکشن ریڈ کر کے میگنیٹک ٹیپ میں اس کے ایز فارم امیجز پروڈیوس کرنا، اور اسی طرح دوسرا ایک اور وہی کمپیوٹر اس کے لو کاسٹ ہے، اس نے جو آؤٹ پٹ اویلیبل ہے میگنیٹک ٹیپ اس کو پھر پرنٹر پہ ٹرانسلیٹ کرنا نا. تو اس کو نارملی انہوں نے سیٹلائٹ کمپیوٹنگ کا نام دیا تھا کہ یہ آن لائن آف لائن آپریشن ہے. مین کمپیوٹر کے ساتھ آن لائن ہو رہے ہیں آئی او آپریشن، اور جو سیٹلائٹ اور پیریفری میں جو آپ کے اسمال کمپیوٹرز ہیں اس پہ بیسیکلی جو ہے نا آف لائن کیے جا رہے ہیں. یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ کارڈ ریڈر ہے، ٹیپ ڈرائیو ہے، یہاں پہ پروگرامز ڈیٹا سارا کچھ ہی پریپیئر کیا جا رہا ہے ٹو بی این ان پٹ ٹو دا مین کمپیوٹر وچ آف کورس از دس ون. یہاں پہ پھر وہی ہے کہ جی یہ جو مشین ہے 7094 IBM کا جو ماڈل تھا اس میں یہ ہے کہ یہ ان پٹ آؤٹ پٹ از اویلیبل ان دا فارم آف ٹیپس، ہائی اسپیڈ ہے، اور پھر یہ جو ہے ساری آؤٹ پٹ جنریٹ کی گئی ہے اس کو پھر جو ہے نارملی پرنٹرز کی فارم میں بیسیکلی میں تو سم انسٹالیشن یوز ٹو کال اٹ سیٹلائٹ کمپیوٹنگ اور sometimes it is called online offline and all these things. یہاں پہ جو آن لائن ہے سارا ہائی اسپیڈ ہے، یہ لو اسپیڈ کمپیوٹرز and all these things. اس میں جو ایلیمنٹ تھا وہ کمرشل ایلیمنٹ بھی تھا نا کہ یہ کمپیوٹر بیچ کے ہوئے ساتھ میں 2 چھوٹے کمپیوٹرز بھی بیچ دیے جائیں نارملی یہ دیکھے کہ جی اس طرح آپ کی جو اوور آل پرفارمنس ہے آپ کے جو یوٹیلائزیشن ریسورسز کی بہتر طور پہ ہو سکے. یہ بیسیکلی تھا. لیکن جی ان بٹوین وہ یہی تھا، یہ ہم بات کر چکے ہیں کہ جی ڈیوائسز کے کانٹیکس میں ٹیپس پہ کر کے سارا کچھ کیا جاتا ہے. یہ تھا جی اسمالر مشینز، اور انہی کو دیکھتے ہوئے سارا کچھ کیا جا سکتا ہے. پھر جی اس کے بعد جو میجر ڈیولپمنٹ ہوئی وہ تھا ڈائریکٹ ایکسیس اسٹوریج ڈیوائس. جی ڈسک کنسسٹنگ آف ڈفرنٹ بلاکس اور سیکٹرز اویلیبل آن ٹو ڈفرنٹ پلیٹس. ہی تو اس میں یہ تھا کہ ڈائریکٹلی ایکسیسیبل ڈفرنٹ سیکٹرز اور بلاکس آف دا ڈسک بائی پاسنگ دیٹ پرٹیکولر ایڈریس. تو اس میں پھر ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کروایا گیا جی، دیٹ از کالڈ اسپولنگ، سائملٹینیس پیریفرل آپریشنز آن لائن. اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جی نارملی ڈسک واز بینگ یوزڈ، اس کو لارج بفر کے طور پہ یوز کیا جا رہا ہے. ابھی ہم نے دیکھا تھا کہ جی ٹیپس کے طور پہ یوز کیا جائے، ٹیپس کو یوز کیا جا رہا ہے ایز اے لارج ان پٹ آؤٹ پٹ ڈیوائس، اور باقی جو آف لائن ایکٹیویٹیز ہیں وہ ٹرانسلیٹ کرتی ہیں ایکچوئل ان پٹ آؤٹ پٹ کو. اس کا یہ فائدہ یہ تھا کہ ڈائریکٹلی ڈفرنٹ بلاکس ور ایکسیسیبل آف کورس ون ایٹ اے ٹائم انڈر دا کنٹرول آف دا آپریٹنگ سسٹم. یہاں پہ بھی یہ تھا کہ جی یہاں پہ پھر اوور لیپنگ ہوگا، اوور لیپنگ آف ون جاب ود دا کمپیوٹیشن آف اندر جاب. جبکہ بفرنگ میں اوور لیپنگ تو ہوتی ہے آئی آپریشن کی، یہاں پہ بھی اوور لیپنگ ہو رہی ہے آئی آپریشنس کی، لیکن بفرنگ میں اوور لیپنگ ہوتی ہے اسی جاب کی کمپیوٹیشن کی اسی جاب کے آئی آپریشنس کے ساتھ. یہاں پہ یہ ہو رہا ہے کہ یہ اوور لیپنگ آف ایک جاب کی آئی آپریشن اوور لیپ کیے جا رہے ہیں کسی دوسری جاب کی کمپیوٹیشن کے ساتھ. تو یہ بیسیکلی یہی ہے کہ یہ کانسیپٹ آف ڈبل بفرنگ اور ڈائریکٹ میموری ایکسیس ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے یہ کیا جاتا تھا. اور یہ تھا اس کا ماڈل جی بائی یوزنگ سائیکل اسٹیلنگ نا. یہ سارے جتنے بھی پروگرامز ڈیٹا ہیں جس طرح پہلے ٹیپ میں ٹرانسفر کیے جاتے تھے تو یہاں سے پھر سارے ڈسک پہ رکھ دیے جاتے ہیں، یہاں سے پھر ڈسک سے پروگرامز پک کیے جاتے ہیں جاب اسکیجولنگ کے ذریعے اور ان کو مین میموری میں لایا جاتا ہے. جب بھی اب وہ مین میموری میں پروگرام ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے، لیکن جب جو ساری اس کی ان پٹ آؤٹ پٹ ہے وہ ساری ڈسک پہ امیجز کریٹ کیے جا رہے ہیں. جب یہ پروگرام کمپلیٹ ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے نا جی سارے پروگرامز کا جو کمپلیٹ ہوئے ہیں ان کی ساری آؤٹ پٹ اویلیبل ہے ڈسک پہ. تو ڈسک سے جو ہے نا یہاں پہ ایک ٹرانسفر کیا جا رہا ہے آؤٹ پٹ ڈیوائسز پہ، پرنٹر پہ. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پروگرام یہاں پہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے جو یہاں پہ ان پٹ آؤٹ پٹ کر رہا ہے، ایک دوسرا پروگرام ہے جو ٹرانسفر کیا جا رہا ہے کارڈ ریڈر سے ڈسک پہ، ایک تیسرا پروگرام جو پہلے سے ایگزیکیوٹ ہو چکا ہے جس کے ریزلٹس اویلیبل ہیں وہ یہاں سے بیسیکلی ٹرانسفر کیا جا رہا ہے. یہ سائیکل اسٹیلنگ کی مدد سے ہوتا ہے کیونکہ جو مشین انسٹرکشن ہے اس کے 2 فیزز ہوتے ہیں، فیچ ہوتا ہے ایگزیکیوٹ ہوتا ہے. تو جب تک وہ فیچ کر رہا ہوتا ہے کچھ انسٹرکشنز کے لیے ایک سے زیادہ آپرینڈ جس کو فیچ کرنے ہوتا ہے تو اس میں وہ ایگزیکیوٹ پارٹ
ऑफ मशीन साइकिल वो फ्री होता है, उसमें फिर वो साइकिल स्टील करके जी नॉर्मली ये चीज़ें, इसीलिए इसको डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस कहते हैं। डायरेक्टली है दैट ऑफ कोर्स, लेकिन उसी का CPU का जो साइकिल है आधा वो स्टील किया जाता है, उसी की मदद से ये बेसिकली किया जा सकता है। और इससे फिर बड़ा फ़ायदा हुआ कि जी नॉर्मली प्रोग्राम्स में बेसिकली एग्जीक्यूटेड रिसोर्सेज जो है बेहतर तौर पर यूटिलाइज़ किए जा रहे थे सारा कुछ। तो यहाँ पे फिर जो दूसरा है जी नेटवर्क, तो उस वक्त तक वो टेलीफोन नेटवर्क्स अवेलेबल थे जी नॉर्मली, तो रिमोट साइट डेटा प्रोसेसिंग मुमकिन हो सकी कि जी एक रिमोट साइट पे दूसरे शहर में आपके पास कार्ड रीडर है, प्रिंटर है वहाँ पे, तो आप वहाँ पे कार्ड रीडर से ये दूसरी जगह पे इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ पे आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। फिर प्रोग्राम की जब बारी आएगी एग्जीक्यूट हो जाएगा, रिजल्ट भी इधर रख दिए जाएंगे, फिर यहाँ से वो प्रिंटर पे एक्सेस किया जा सकता है सारा कुछ। तो बेसिकली रिमोट प्रिंटर कार्ड रीडर्स की मदद से रिमोट साइट डेटा प्रोसेसिंग मुमकिन हुआ था, क्योंकि वहाँ से आप स्लो स्पीड है सारा कुछ ही टेलीफोन नेटवर्क पे यूज़ करते हुए टेलीफोन लाइंस के ज़रिए डेटा प्रोग्राम ट्रांसफ़र कर दिया गया, फिर जब वो एग्जीक्यूट हो जाएगा फिर वो नॉर्मली है जी ऑफ पीक आवर्स में फिर जो उसको ना ट्रांसफ़र कर दिया जाता है सर्वर्स में। जब ये मुमकिन हुआ जी तो फिर लोगों ने कहा कि जी ये रिसोर्सेज को और बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ किया जा सकता है, वाई गो फॉर सिंगल यूज़र और सिंगल प्रोग्राम एनवायरनमेंट और यूनी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट ना। तो ये तब तक जो गो के स्पूलिंग भी थी, डिस्क भी था, लेकिन बेसिकली मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाया गया जी। उसमें यही था कि जी मल्टी प्रोग्रामिंग में बहुत सारे एक से ज़्यादा जॉब्स मेन मेमोरी में रख दी जाती हैं एक ही वक्त में, और जो CPU है उनके दरमियान में मल्टीप्लेक्सिंग होती है। जाहिर है कि एक वक्त में एक कोई CPU दिया जाएगा, और फिर जब वो नॉर्मली जो ही CPU फ्री होगा मेमोरी में पहले से मौजूद प्रोग्राम को बेसिकली एलोकेट कर दिया जाता है। ये जी बेसिकली अगर आप देखते हैं कि मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट्स प्रोग्राम है रन किया उसने, फिर उसके बाद आई ऑपरेशन वेट कर रहा है, फिर दूसरा बारी आएगी उसकी रन की सारा कुछ। प्रोग्राम बी आया जी, प्रोग्राम ए रन कर रहा था, प्रोग्राम बी वेट कर रहा है, जो ही प्रोग्राम ए वेट में गया इट मीन आई ऑपरेशन पी कंप्लीशन का इंतज़ार कर रहा है, तो बी रन कर सकता है क्योंकि ऑलरेडी मेमोरी में मौजूद है। फिर इसी तरह ये सीक्वेंस में इसी तरह यहाँ पे जी प्रोग्राम सी है, यानी कि इस लम्हे ए रन कर रहे हैं, इस लम्हे बी कर रहा है, यहाँ पे जब दोनों ही वेट में है तो फिर सी रन करेगा। इसी तरह अगर आप वही पैटर्न देखते हैं उतना वक्त ही वो वेट में गुजारते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये नॉर्मली जो प्रोग्राम जब तक वो एक ही प्रोग्राम था तो CPU फ्री था इतनी ड्यूरेशन के लिए। यहाँ पे ये कि ये CPU ने जब प्रोग्राम ए इंतज़ार कर रहा है प्रोग्राम बी को भी भुगता दिया, फिर प्रोग्राम सी के भी एक ख़ास इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट कर दिया। ये आप देख सकते हैं ये कंबाइन मल्टी प्रोग्रामिंग विद 3 प्रोग्राम्स इन रन ए रन बी रन सी, फिर ये वेट टाइम ओवरऑल कम हो जाता है, तो जो रिसोर्सेज की यूटिलाइजेशन बेसिकली इम्प्रूव हो जाती है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रोसेस से। तो यहाँ पे फिर वो ये था कि स्पूलिंग की मदद से ये मुमकिन हुआ था कि जाहिर है कि ये प्रोग्राम्स ज़्यादा मौजूद हैं तो आईओ डिवाइसेस पे एक्चुअली नहीं, तो जाहिर है कि जी फास्ट करने के लिए इनपुट आउटपुट इसके ज़रिए की जा रही है हाँ कुछ ना तो प्रोग्राम्स में, इसीलिए जब पूरा कंप्लीट हो जाता फिर बेसिकली एक्चुअल आईओ डिवाइसेस पे डेटा वगैरह ट्रांसफ़र रिजल्ट ट्रांसफ़र किए जाते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़ी आसानी से नहीं हो गया, जाहिर है कि जिसके लिए कुछ रिक्वायरमेंट्स भी थी तभी मुमकिन हुआ। जिस तरह मैंने अभी बताया कि एक डिस्क रिक्वायरमेंट थी कि जी प्रोग्राम सेकेंडरी स्टोरेज पे अवेलेबल हो और फिर उनको ट्रांसफ़र कर दिया जाए मेमोरी में ना, और ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स थी। हार्डवेयर सपोर्ट दरकार थी, मेमोरी मैनेजमेंट भी ज़ाहिर करनी पड़ती है, प्रोटेक्ट वगैरह करना पड़ता है, फिर फैसला करना होता है कि जी मेमोरी किसको कितनी एलोकेट करनी है हाँ कुछ ही नहीं। तो ये था जी एक तो हार्डवेयर स्टोर है, क्योंकि ऑल दीज थिंग्स वर ओनली पॉसिबल थ्रू एन इंटरप्ट मैकेनिज्म, क्योंकि जो भी ये आईओ इंटरप्ट्स हैं डीएमए कंट्रोलर ने जब भी सारा डेटा ट्रांसफ़र कर दिया तो वो इंटरप्ट करेगा, देन ऑपरेटिंग सिस्टम विल गेट कंट्रोल ऑफ थिंग्स ना, और फिर इसी तरह आईओ बस को भी मैनेज किया जा सकता था। फिर ये मेमोरी मैनेजमेंट में सेवरल जॉब्स विच आर रेडी टू रन कैप्टन मेमोरी, तो उसके लिए जाहिर है उनको फिर प्रोटेक्शन वगैरह का मैकेनिज्म भी आ सकता था।
پھر اسی طرح اسکیجولنگ کا بھی ہے کہ ایک سے زیادہ پروگرامز ریڈی ہیں لیکن کس کو ایلوکیٹ کرنا سی پی یو پر, کتنی دیر کے لیے ایلوکیٹ کرنا صاحب اس میں. پھر اس میں کنٹینشنس کے ایشوز بھی آ جاتے ہیں کہ جی ایک وقت میں ایک سے زیادہ جو میموری ریزیڈنٹ جابز ہیں وہ ایک ریسورس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو کنفلکٹ ہے, تو اس کو پھر ریزالو کرنا سارا کچھ نا. دین میموری پروٹیکشن ہے جی, وہ بیسیکلی بیس اینڈ لمٹ رجسٹرز کے ذریعے کی جاتی تھی کہ یہ پروگرامز ہیں جو ایریاز کو ایلوکیٹ کیا اس سے ایکسیڈ نہ کر جائے, دوسرے پروگرامز کو ڈسٹرب نہ کر جائے. یہ سارے ایشوز تھے جن کو ریزالو کیا نارملی بائی ہیونگ دس ملٹی پروگرامنگ آپریٹنگ سسٹم. دو طرح کی تھی ملٹی پروگرامنگ میں. شروعات میں تھا کہ جی پیور ملٹی پروگرامنگ, اس میں یہ تھا جو سی پی یو اسکیجولنگ وہ نان پری ایمپٹیو. ہم نے شروع میں لیکچر میں بات کی تھی کہ نان پری ایمپٹیو ہے کہ ایک دفعہ سی پی یو ایلوکیٹ کر دیا گیا تو پھر آپریٹنگ سسٹم کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. اب یہ اسی پروگرام کی سوابدید ہے, یا تو کمپلیٹ کر جائے یا پھر کوئی آئی آپریشن انیشیٹ کرے تبھی وہ سی پی یو جو ہے نا فری ہوگا. یہ پیور ملٹی پروگرامنگ. دوسرا یہ پھر ریئلائز کیا گیا کہ یہ اگر تو کوئی سی پی یو باؤنڈ جاب ہے یا کوئی پروسیس ہے وہ بہت دیر کے لیے اگر سی پی یو کو مینوپلائز کر لے گا تو آپریٹنگ سسٹم کے پاس کوئی میکانزم نہیں ہے. تو انہوں نے پھر یہ ہے کہ جی دوسری ویریشن تھی ملٹی پروگرامنگ وتھ پرائرٹیز وچ از پری ایمپٹیو اسکیجولنگ تھی جس کی آپریٹنگ سسٹم کے پاس اب وہ کنٹرول ہے کہ جی ایک دفعہ اگر سی پی یو ایلوکیٹ کر دیا ہے کسی بھی جاب کو سو اس کو پری ایمپٹ کر سکتا ہے پہلے سے فیصلہ کر کے کہ جی اب وقت ہو گیا ہے کہ اس سے سی پی یو واپس لے لیا جائے. وہ پروگرام جو ہے وہ واپس اسی اسٹیٹ میں آ جاتا ہے کہ جی جہاں اس کو روکا گیا وہیں سے پھر دوبارہ شروع کر سکیں. تو یہ بیسیکلی دو طرح کی نارملی اسکیجولنگ پالیسیز تھیں وچ نارملی وہ بینگ یوز. پھر جی یہ کہ جی اس وقت تک جو ٹرمینل ہے تب تک یہ کہ جی ابھی تک there was no interactive, all things were done with the help of operators. آپریٹرس کو ڈیک اپ کارڈ دیا جاتا تھا سارا کچھ نا. جو ہی ٹرمینلز ور میڈ اویلیبل کہ جی آپ آن لائن ایکسیس کر سکتے ہیں کمپیوٹرس کو, تو اس کے لیے پھر جو ٹائم شیئرنگ آپریٹنگ سسٹم کا کانسیپٹ انٹروڈیوس کرتا ہے وہ یہ کچھ بھی نہیں ہے جی, کیونکہ اس میں فزیکلی پاسبل تھا کہ جی ایک سے زیادہ ٹرمینل اٹیچڈ ہیں اور ایک سے زیادہ یوزرز ہیں کسی بھی وقت اس کمپیوٹر سسٹم کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس کے لیے پھر جو ہے نا آپریٹنگ سسٹم کی مینجمنٹ تھوڑی سی اور امپروو کی گئی, اور وہ بیسیکلی تو ملٹی پروگرامنگ ود انٹریکٹیوٹی. ظاہر ہے کہ ایک سے زیادہ پروگرامس تو ملٹی پروگرامنگ میں ممکن تھا کہ میموری ریزیڈنٹ اب وہ بیسیکلی انٹریکٹیولی بھی ایگزیکیوٹ کر سکیں گے اپنے پروگرامس کو. یہ تھا جی اس میں پری ایمپٹیو سی پی یو اسکیجولنگ ہے جو بھی ہے کہ جی آپریٹنگ سسٹم خاص طور پہ سی پی یو کا ٹائم شیئر کیا جاتا تھا امنگ آل دوز پروگرامس, اور پھر جو جب ٹائم سلائس جو ایلوکیٹ کیا گیا کسی جاب کو کمپلیٹ ہوتا تھا تو اس کو پھر وہ پری ایمپٹ کر کے کسی دوسرے کو جو کیو میں اس کو ایلوکیٹ کر دیا جاتا. اور اس کی وجہ سے یہ فائدہ ہوا کہ ریموٹ پروسیجر کال بھی ممکن ہوا جی. ریموٹلی ہے کہ جی آپ کو پروگرام پہلے سے آپ نے ٹرانسفر کیا ہو سیکنڈری اسٹوریج پہ, تو آپ انووک لاگ ان کر کے نارملی ریموٹلی آپ پروسیجر کال کر سکتے ہیں, اٹ مینز اپنے پروگرام کو ایگزیکیوٹ کر سکتے ہیں. تو یہ بھی ممکن ہوا تھا. پھر اس کے ساتھ ہی جو آگے ایڈوانسمنٹ تو یہ کہ جنرل پرپز اسپیسیفک پرپز آپریٹنگ سسٹم ڈیوائس کی. جنرل پرپز میں یہ تھا کہ یہ آپریٹنگ سسٹم تو ٹائم شیئرنگ ہے لیکن اس کو ملٹی پروگرامنگ موڈ میں بھی رن کیا جا سکتا ہے, اس کو بیچ انوائرمنٹ میں بھی رن کیا جاتا ہے ڈپینڈنگ آن the different input at that time available for programs. یہ تھوڑا سا اس میں تھا جنرل پرپز, جس میں یہ تھا کہ ساری فیسلٹیز ہوتی تھیں, بیچ جابس کو بھی رن کر رہا تھا اور ملٹی پروگرامنگ کو بھی, دین آف کورس ٹائم شیئرنگ کو نہیں جنرل پرپز. اس کے بعد یہ جو میجر ایڈوانسمنٹس ہوئی تھی وہ نیٹ ورکنگ آف ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ریسورسز. ٹیلی فون نیٹ ورک سے پہلے ہی تھا لیکن پھر لوگوں نے کہا کہ کمپیوٹر سسٹمز کو بھی نیٹ ورک کر دیا جائے گا, تو اس کے لیے پھر وہ جو ہے جی نارمل یہ تھا کہ ڈسٹریبیوٹر ابھی ہم نے بتایا تو ڈسٹریبیوشن تو پہلے سے ہی آئی او ڈیوائسز کی حد تک تو ہو چکی تھی. ابھی جو ہم نے کہا تھا کہ ریموٹ سائٹ پرنٹر اینڈ کارڈ ریڈرز یوز کرتے تھے, پھر اسی طرح جب ٹائم شیئرنگ انوائرمنٹ تھا انٹریکٹیوٹی ہوئی تو اس کے لیے پھر ریموٹ پروسیجر کال تھا. تو آئی او تو بیسیکلی ڈسٹریبیوٹر تھا لیکن لوگوں نے کہا کہ یہ نہیں ڈفرنٹ ریسورسز لائک میموری پروسیسر دے شوڈ آلسو بی نیٹ ورک. تو جتنے بھی ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ریسورسز ہیں مین ریسورس تو آپ کا میموری اور سی پی یو ہوتا ہے, تو
اس کی بیسس پہ پھر لوگوں نے کہا کہ جی اس کو نارمل اس کے دو میکانزم یوز کیے ہیں جی کمپیوٹر ڈیزائنرز نے، کمپیوٹر انجینئرس نے. ایک تھا کہ جی جو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹنگ ریسورسز ہیں ان کو ٹائٹلی کپل کر دیا جائے، ان کو اس طرح ٹائٹلی کپل کر کے جوڑا جائے. دوسرا ہے لوزلی کپلڈ. جی یہ جو نارملی ٹائٹلی کپلڈ ہے جی وہ تھا بیسیکلی ایرا آف ملٹی پروسیسنگ اور پیرلل پروسیسنگ. اس میں یہی ہوتا تھا کہ جی نارملی ہے کہ جی خاص طور پہ رے پروسیسز وغیرہ میں نارملی شیئرنگ میموریز بینگ شیئرڈ بائی ملٹیپل پروسیسرز، اور اس کو پھر مینیج کرنے کے لیے نارملی پیرلل پروسیسنگ اور ملٹی پروسیسنگ انوائرمنٹس بیسیکلی یوز کیا جا سکتا. یہ تھا بیسیکلی ایک ہی میموری ہے، ایک سے زیادہ پروسیسرز ہیں، ایک ہی کنٹرول یونٹ ہے. پھر کچھ طرح یہ کہ جی نارملی یوزنگ دیٹ پرٹیکولر سچویشن اگر ایک ہی کنٹرول یونٹ ہے تو وہ تھا بیسیکلی سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا ارے پروسیسر وغیرہ کا کانسیپٹ تھا. کچھ نہیں یہ اس میں تھا جی. یہ تھا جی. تھوڑا سا ہم یہ ڈفرینس دیکھ لیتے ہیں ملٹی پروسیسنگ ملٹی پروگرامنگ میں کیا ہوتا ہے. ملٹی پروگرامنگ پہ تو یہ تھا ایک وقت میں ایک ہی ظاہر ہے کہ ایک ہی سی پی یو ہے، پروسیسر ہے، ایک وقت میں ایک ہی پروگرام ایگزیکیوٹ کرے گا. سارا کچھ نہ یا تو سیکوینشل فارم میں ایک کیا بی کیا سی کیا، یا ابھی جس طرح ہم نے دیکھا تھا کہ جی ایک کیا پھر ظاہر ہے کہ اے اگر ویٹ کر رہا ہے تو تب بی اے پھر سی بی بھی سی. سارا کچھ اب کہ ملٹی پروسیسنگ میں یہ ہوتا ہے کہ ظاہر ہے کہ تین پروسیسز ہیں، ایک ہی وقت میں تین پروسیسر یوز کیے جا رہے ہیں. ایک پروسیسر پروسیس اے کو ایگزیکیوٹ کر رہا ہے، دوسرا بی کو کر رہا ہے، تیسرا سی کو کرتا ہے. سب کچھ کمپلیکیٹڈ بٹ آف کورس پریکٹیکلی پاسبل، خاص طور پہ رے پروسیسر جس کو نارملی کہا جاتا ہے. ادروائز جو مین کمپیوٹر جس کی ہم باتیں کر رہے ہیں صاحب کچھ نا وہ سنگل انسٹرکشن سنگل ڈیٹا جی، پھر آتا ہے سنگل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا، پھر آتا ہے ملٹیپل انسٹرکشن ملٹیپل ڈیٹا. تو بیسیکلی ٹائٹ کپلڈ مینس کہ یہ جو ہے نا کنٹرول ایک ہی کنٹرول یونٹ ہے، single instruction multiple data, and then of course multiple processes executing multiple programs یا multiple instruction multiple data میں یہ چیزیں آ جاتی ہیں صاحب. دوسرا تھا کہ یہ جو ریسورسز ہیں ان کو لوزلی کپلڈ کیا جائے. یہ جو لوزلی کپلڈ ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹر ریسورس اس کو ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کہا جاتا ہے. یہ تھوڑا سا فرق آپ کو ڈسٹریبیوٹیڈ کمپیوٹر ریسورسز کی بات کرتے ہیں دو طرح سے کپل کرتے ہیں ان کو. ایک ٹائٹلی کپلڈ میں ملٹی پروسیسر پیرلل پروسیسنگ کی بات ہوتی ہے. لوزلی کپلڈ میں ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم کہا جاتا ہے. یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز ہیں جی اس کو دو طرح سے مینیج کیا. ابھی ہم نے بات کی تھی شروع میں، یہ کنٹرول کمپیوٹر سسٹم بینگ مینیجڈ آپریٹنگ سسٹم کے ذریعے سے مینیج کرتے ہیں اس کو. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کو بیسیکلی مینیج کرنے کے دو طریقے ہیں جی. یہ ہوتا ہے یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم پروسیسر میموری میں یہ لوزلی کپلڈ ہے نا، یہ اپنا کام کرنا اپنا ایک وقت میں کہا کچھ لوگ، وہاں پہ وہ ٹائٹلی کپلڈ ہے ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم. ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹمز کو مینیج کرنے کے لیے دو طرح کے آپریٹنگ سسٹم یوز کیے جاتے ہیں. ایک نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم ہے، دوسرا ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں صاحب کچھ نا، یہ ڈسٹریبیوٹیڈ سسٹم ہے، یہ نیٹ ورک ہے، وہ کوئی بھی ٹپالوجی ہو سکتی ہے. یہ بس ٹپالوجی کر لیں، رنگ کر لیں، اسٹار کر لیں، جو بھی ہم اس میں نہیں جائیں گے صاحب کچھ نا. ریسورسز ہیں نیٹ ورک اینڈ آل دس تھنگس. تو اس کو مینیج کرنے کے لیے دو ہے جی، نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم، ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم. یہ ہے جی نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم. ہر یونٹ ہے اس کا لوکل آپریٹنگ سسٹم ہے، نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم ہے، کمیونیکیشن ماڈیول ہے. اور یہ نیٹ ورک ہے جی جہاں پہ یہ لوزلی کپلڈ ہے. تو اس میں ہوتا ہے کہ جی ایکسپلسٹ فائلس ٹرانسفر ہوتی ہیں، ایوری تھنگ از ویزیبل، اور یہ جو ریسورس یوزیج ہے وہ بھی ایکسپلسٹ ہوتا ہے. یہاں پہ اگر آپ کے پاس ہے کہ یہ ایک لوکل آپریٹنگ سسٹم پہ آپ کام کریں، یہاں کا کوئی ریسورس یوز کرنا چاہتے ہیں پرنٹر، تو آپ کو یہاں پہ جو پروگرام ہے پورا کا پورا فائل ٹرانسفر کرنی پڑے گی. یہاں پہ پھر وہ جو آپریٹنگ سسٹم ہے وہ اس کو پھر مینیج کرے گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کی یہ مشین ہے بیسیکلی اٹ ول بی ورکنگ لائک اے ڈم ٹرمینل. آپ اس میں سے ان پٹ بھیجیں گے، پھر آؤٹ پٹ لے لیں گے صاحب کچھ نا. تو اگر کوئی پروگرام آپ چاہ رہے ہیں کہ ایگزیکیوٹ کرنا، تو یہاں سے پھر بیسیکلی اس کے ریسورسز میں کمپیٹ کرتے ہوئے ایگزیکیوٹ. اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ جی اس مشین پہ کوئی سے پلاٹر ہے، یہ کلر پرنٹر ہے، آپ چاہ رہے ہیں کہ جی یہاں سے فائل ٹرانسفر ہو، پرنٹ ہو وہاں پہ، تو یہاں سے پھر بیسیکلی آپ کو ایکسپلیسٹلی وہ فائل ٹرانسفر کرنی پڑے گی بائی گیونگ اے کمانڈ آف دیٹ پرٹیکولر آپریٹنگ سسٹم، اور یہاں پہ پھر آپ کے پرنٹ ہو جائے گی. یہاں پہ دیکھتے ہیں نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم از
وہ سمپلی پرووائڈ کرتا ہے ایک کمیونیکیشن میکانزم بٹوین دیز ڈفرنٹ یونٹس. ایوری تھنگ از ایکسپلسٹ جی. اگر یہاں پہ آپ کچھ ریسورسز یوز کرنا چاہ رہے ہو تو آپ کے پاس اس کے یوزر رائٹس ہونے چاہیے, ادروائز آپ نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ یہ ہوتا ہے دو طرح کے ہیں بیسیکلی یہ جی نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم. اگر تو سارے ہی یونٹس پہ ایک ہی طرح کا آپریٹنگ سسٹم ہے تو ہم اس کو کہیں گے ہوموجینیس انوائرمنٹ ہے. اگر مختلف ہیں تو وہ ہیٹروجینس ہوگا. ہیٹروجینس تھوڑی سی کمپلیکیٹڈ ہے کیونکہ یہاں پہ جو کمانڈ ہیں انٹرپریٹیشنس کے لیے کمانڈ سیٹ ہے, کمانڈس کے نیمز ہیں, وہ مختلف آپریٹنگ سسٹم سے مختلف ہوں گے, تو اس لیے پھر وہ تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہوتا ہے. لیکن یہ سارا کام ایکسپلسٹ ہے جی, ویزیبل ہونا چاہیے, پتہ ہونا چاہیے کہ کون سے ریسورسز اویلیبل ہیں, کون سے آپ کے رائٹس ہیں, اور ایکسپلسٹ پروسیس مائگریشن نہیں ہوتی. یہاں پہ پروگرام ہے تو یہاں پہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ پروگرام اس مشین پہ اس پہ ایگزیکیوٹ ہو تو یہاں پہ ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے آپ کو یہاں پہ کمپائل کرنا پڑے گا, یہیں پہ لنک کر کے یہیں پہ لوڈ کر کے یہیں پہ کرنا پڑے گا. تو یہ آپ پہ یہ جو اسپیس ہے آپ ٹرمینل کے طور پہ یوز ہوگا, سارے ریسورسز یہاں پہ یوز ہوں گے. دوسرا ہے جی آپ کے پاس ہے ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم. یہاں پہ یہ ہے کہ یہ سارا کچھ ایک ہی ہے, یوزر پروسیس ہے, یوزر از ناٹ اویئر آف, یوزر کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون سے یونٹ پہ اس کا پروگرام فائل سسٹم پڑے گی, کون سے پروگرام یونٹ پہ اس کو ایگزیکیوٹ کیا جا رہا ہے, اور یہ سارا کچھ ہڈن ہوتا ہے. یہ سارے ڈسٹریبیوٹیڈ جو ریسورسز وچ آر جو لوزلی کپلڈ ہیں وہ جو ورک لائک اے ورچوئل کمپیوٹر. یوزر کے لیے ایک بڑا کمپیوٹر سسٹم ہے, بہت زیادہ مین میموری اویلیبل ہے, ہائی اسپیڈ سی پی یو ہے, اور بہت زیادہ اسٹوریج اسپیس اویلیبل ہے. آل دا ریسورسز آر ہڈن جی. یوزر کو نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی مشین پہ لوکل پہ ہیں یا کسی اور مشین پہ اس کا پروگرام ریزائڈ کر رہا ہے سیکنڈری اسٹوریج پہ, کہاں پہ وہ ایگزیکیوٹ ہو رہا ہے. یوزر ان سارے ریسورسز کو ایکسیس کرتا ہے جسٹ لائک اے ورچوئل مشین جی, اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا سارا کچھ. تو یہ سارا کچھ اب ظاہر دیکھتے ہیں کہ یہ لوکل آپریٹنگ سسٹم تھا, نیٹ ورک آپریٹنگ سسٹم, کمیونیکیشن ماڈیول, سارا کچھ ہڈن ہے. تو ایبسٹریکٹ لیول پہ یہ ساری چیزیں پرووائڈ کی جا رہی ہیں جی. یہ اس کو بیسیکلی کہا جاتا ہے کہ ڈسٹریبیوٹیڈ آپریٹنگ سسٹم. اس کے ساتھ ساتھ پھر اور ڈیولپمنٹس بھی ہوئی جی سارا کچھ ایمبیڈڈ آپریٹنگ سسٹم ہے آج کل, اس پہ کافی اپلیکیشن میں اویلیبل ہے سارا کچھ اسپیسیفک پرپز ہوتا ہے جی آپریٹنگ سسٹم. یہ جو نارملی امبیڈ کیا جاتا ہے کمپیوٹر سسٹم کی ہارڈ ویئر میں ہی سارا کچھ نارملی ڈیزائن کیا جاتا ہے, اور ڈیڈیکیٹڈ ڈیوائسز ہم دیکھتے ہیں امبیڈ ہی کیا جاتا ہے آج کل. اسی طرح ریئل ٹائم آپریٹنگ سسٹم ہے جی, بیسیکلی جہاں پہ رسپانس ٹائم جو ہے ویری فاسٹ ہوتا ہے. اس پہ ریسورسز انڈر یوٹیلائز رہتے ہیں کیونکہ جس لائک ایئر سرویلنس سسٹمز ہیں وہ ریئل ٹائم پہ بیسیکلی ہوتا ہے اس میں. اسی طرح ملٹی پروسیسر کے آپریٹنگ سسٹمس فرق ہیں, جس طرح ابھی ہم نے بات کی تھی ٹائٹلی کپلڈس کے لیے. پی سی آپریٹنگ سسٹم ہے جی, نارملی پرووائڈنگ مور کنوینئنس فار دی یوزر جی, اس کی گرافیکل یوزر انٹرفیس بہتر طور پر ہوتی ہے. سرور آپریٹنگ سسٹم ہے جی, اسپیسیفکلی ڈیزائن کیا جاتا ہے یہاں پہ ریکویسٹ کو پراپرلی مینیج کرنا ہوتا ہے. اس طرح موبائل ڈیوائسز کے لیے ظاہر ہے کہ جی اسپیسیفک ریسورسز ہیں, اس پہ بھی ایز آف یوز فوکس کرتے ہوئے. تو یہ ہم نے دیکھا ہے کہ ڈفرنٹ ٹائپس آف آپریٹنگ سسٹم کیسے ڈیولپ ہوئے ہیں ہسٹوریکل پرسپیکٹو میں, اور شروع میں ہم نے اوور آل اس کا وہ دیکھا تھا کہ جی اوور آل فنکشنالٹی ہے وہ اس کا اوور ویو کیا.